अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। आओ मामून, देखो तो कौन आया है। मामून ने हवेली के कुशादा सहन में जूं ही कदम रखा, माहीन ने उसे देखते ही अपने साथ खड़ी चांदनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो पल भर को तो मामून के दिल की धड़कनें थम सी गईं। निगाह उस मरमरी पेकर पर जमकर रह गई। चांदनी को वो तकरीबन 11 बरस बाद यूं रूबरू देख रहा था। वह पहले से ज्यादा हसीन हो गई थी। उसकी मुस्कुराहट आज भी दिल मोह लेने की सलाहियत रखती थी। मुनासिब कद, भरा भरा सेहतमंद जिस्म, दूध जैसी शफाफ रंगत जिसमें गुलाबियां सी घुली हुई थीं, शंगरफी होठ जिन पर हर दम सजी रहने वाली मुस्कान आज भी अपनी बहार दिखला रही थी, और उसकी नीली नीली छलकती हुई रोशन शरीरी आंखें जिनके होते हुए समंदर में डूबने की जरूरत बाकी न रहती, और स्याह रेशम से घने बालों का मुनफरिद स्टाइल जो उसे अपनी उम्र से और भी कम सिन जाहिर कर रहा था। ब्लू जीन्स पर लाइट पिंक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहने वो मामून के वजूद में हलचल मचा गई। मामून, पहचाना इसे? ये अपनी चांदनी है, माहीन ने मुस्कुराते हुए बताया। इन्हें पहचानना कौन सा मुश्किल है आप ही, मामून ने जैसे उसकी बलाखेज तिलस्म से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हेलो, हाउ आर यू? चांदनी ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, जिसे देखते ही मामून की पेशानी शकन आलूद हो गई। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन लगता है आपको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। वो उसका हाथ नज़रअंदाज करता हुआ नागवारी से कहता अपने कमरे में चला गया। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? इनको क्या हुआ है? चांदनी ने हैरानगी से माहीन को देखते हुए सवाल किया, तो वो जो कदरे शर्मिंदा सी थी मामून के रवैये की वजह से मुस्कुराकर बोली। दरअसल मामून को तुम्हारा हाथ मिलाना बुरा लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़का लड़की एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया करते। आई डोंट बिलीव इट। मैं नहीं मानती। मैंने खुद पाकिस्तानी फिल्म में लड़के लड़कियों को हाथ मिलाते देखा है, बल्कि यहाँ की मूवीज़ में तो लड़का लड़की एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, डांस भी करते हैं और मेरे जैसा ड्रेस भी पहनते हैं। इनफैक्ट इधर की मूवीज़ में तो हीरोइन का ड्रेस बहुत थोड़ा सा होता है, जिसे देखकर हमको शर्म आती है। अगर ये इस सोसाइटी का कल्चर नहीं है तो फिर आप लोग इसे अपनी फिल्म्स में क्यों प्रमोट करते हैं? चांदनी ने इंग्लिश लहजे में अपनी हैरानगी का इजहार करते हुए सवाल किया, तो माहीन शर्मिंदा हो गई। अब वो उसे इन सवालों का क्या जवाब देती। मुलाजमा ने आकर पूछा, बीबी खाना लगा दूं? माहीन ने जवाब दिया, हाँ तुम खाना लगाओ। चांदनी तुम भी आ जाओ, मैं मामून को बुलाती हूँ। ओके। चांदनी मुस्कुरा दी तो वो मामून के कमरे की तरफ बढ़ गई। उधर कमरे में मामून नहाकर निकला था और तौलिए से बाल रगड़ते हुए खुद से सवाल कर रहा था। चांदनी, उसके लबों से मोहब्बत से ये नाम अदा हुआ। क्यों आई है ये यहाँ, वो भी इतने बरस बाद, और यूं अचानक और अकेली क्यों? किस लिए आई है चांदनी? तभी माहीन दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर चली आई। मामून, खाना लग गया है, आ जाओ। आप ही, मुझे भूख नहीं है। उसे देखते ही तुम्हारी भूख उड़ गई। अभी तो नींद भी उड़ेगी। वो है ही ऐसी हसीन साहिरा। वो झींप सा गया तो माहीन हंस पड़ी। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, चलो आओ, खाने की मेज़ पर सब मुंतज़िर होंगे। तुमने पहले ही उसे हर्ट कर दिया है। अरे भाई, तुम्हारा तो हक है उस पर, और अब तुम खाना साथ नहीं खाओगे तो महसूस करेगी। आओ शाबाश, आप चले, मैं आता हूँ, जल्दी आना। माहीन ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई। चांदनी, तुम मेरी हो। बरसों पहले कही गई बात की बाज़-गुज़श्त उसके कानों में गूंजी। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं हूँ मून, यानी चांद का मून। इसलिए चांदनी तो चांद की हुई ना, मगर चांद तो आसमान पर होता है। नो उमर चांदनी की मासूम बात पर वो मुस्कुरा दिया था। मैं ज़मीन का चांद हूँ, तुम्हारा चांद। सच्ची? वो खुश होकर हंसी थी। हाँ बिल्कुल सच्ची। मामून ने उसका हाथ मजबूती से मगर नरमी से थाम लिया था। यादों की किताब का एक वर्ग खुलकर उसके सामने आया था। वो सर को एक झटका देकर इन यादों से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही माहीन की 4 साला बेटी रामीन ने उसे देखकर बड़े पुरजोश लहजे में बताया, मून मामू, देखें नीली नीली आंखों वाली मेरी गुड़िया जैसी आंटी आई हैं। ये सुनकर मामून और चांदनी दोनों ने बेअख्तियार एक साथ एक दूसरे को देखा। हाँ, लेकिन हमारी रामीन गुड़िया जैसी तो कोई भी नहीं है। मामून ने कुर्सी घुमाकर उसके बराबर बैठते हुए उसके सर पर दस्ते शफकत से प्यार से कहा। तो चांदनी ने हैरत से उसके चेहरे को देखा, जैसे उसे उसके इस लहजे पर शुबा हो। मून मामू, मून मामू, चांदनी आंटी प्यारी है ना, खूबसूरत भी है ना? रामीन ने चांदनी के चांद जैसे चेहरे को देखते हुए बड़े खुशगवार लहजे में कहा।
मामून ने एक निगाह चांदनी के चेहरे पर डाली और फिर से रामीन की तरफ मुतवज्जो होकर उसे अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाने लगा। मून मामू, मैं अपनी गुड़िया चांदनी आंटी को दिखा दूं? दिखा देना बेटा, लेकिन पहले खाना तो खा लो। तभी चांदनी ने मुस्कुराते हुए रामीन से कहा, रामीन, आप अपने मामू को चंदा मामू कहा करो। मून इंग्लिश में चांद को कहते हैं, सच मामू। रामीन ने हैरत से मामू की तरफ देखते हुए तस्दीक चाही। हाँ बेटा, लेकिन आप मुझे सिर्फ मामू कहा करें, मैं आपका मून मामू हूँ, नहीं चंदा मामू हूँ। रामीन ने जिद की तो चांदनी समेत सभी हंस पड़े थे। उफ, मिर्चें। चांदनी ने चिकन कौरमे का लुकमा खाते हुए बमुश्किल मिर्चों की तेजी को बर्दाश्त किया था, मगर फिर मिर्चों ने अपना असर दिखाया तो एकदम से सीसी करते चीख उठी। सबने उसकी तरफ हैरत से देखा। शाहीन बेगम ने पूछा, माहीन बेटा, मिर्चें तेज हैं क्या सालन में? नहीं, मिर्चें तो नॉर्मल हैं, शायद चांदनी हल्की मिर्चें खाती है। क्यों चांदनी? माहीन ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा। जी आपी, मैंने तो इतनी तेज मिर्चें कभी नहीं खाई। वो पानी का घूंट भरकर बोली। मामून ने देखा कि उसकी नाक और चेहरा मजीद सुर्ख हो गया था और आंखों में मिर्चों की जलन की वजह से पानी तैरने लगा था। शाहीन बेगम ने खीर का डोंगा उसके सामने रखते हुए कहा, बेटा तुम ये खीर खा लो। और फिर माहीन से कहने लगी, माहीन बेटा, बुआ से कहना कि सालन में नमक मिर्च कम डाले और रात के लिए चांदनी बेटी के लिए अलहदा से सालन पका ले। मामून ने स्पाट लहजे में कहा, क्या ज़रूरत है अम्मी, चांदनी को यहाँ रहना है तो यहाँ के माहौल में ढलना भी होगा। ये सब खाने की इन्हें आदत डालनी होगी। अब इनकी वजह से हम क्या फीके पकवान खाएंगे? चांदनी ने अपनी हद तक महसूस करते हुए बहुत दुख से उसे देखा। तेज मिजाज लोगों को फीके पकवान भी कभी कभी खा लेने चाहिए। चांदनी ने कोरमे का एक चम्मच और खाकर हाथ खींच लिया और पानी का घूंट भरकर बोली। इससे पहले कि मामून इसे कोई जवाब करारा सा देता, रामीन बोल पड़ी, चांदनी आंटी, आप तो इतनी बड़ी हैं, आपको फिर भी मिर्चें लगती हैं। मुझे तो मिर्चें नहीं लगती रामीन बेटे, मिर्चें बड़ों को ही लगा करती हैं, बच्चों को तो मिर्चों का मतलब भी मालूम नहीं। चांदनी ने मानी खेज जुमला कहा और कुर्सी खिसकाकर खड़ी हो गई। मामून जुज़बुज़ होकर उसे देखता रहा। चांदनी के जाने के बाद माहीन ने मामून को डांटते हुए कहा, मामून तुमने अच्छा नहीं किया चांदनी के साथ, आते ही उसे हट कर दिया, उसने खाना भी ढंग से नहीं खाया। शाहीन बेगम ने भी उसे एहसास दिलाया, मामून बेटे, वो कितने बरसों बाद आई है, मेहमान है हमारी, बल्कि ये घर भी उसी का है, तुमने ठीक नहीं किया उसके साथ। सकीना बेगम ने तासुब से कहा। और क्या, बच्ची भूखी प्यासी खाने की मेज़ से उठ गई। मामून ने बेनियाजी से बिरयानी खाते हुए जवाब दिया, तो क्या हुआ दादी, जब भूख लगेगी तो खा लेगी, मोहतरमा को ज़्यादा ही नाजुक मिजाज लगती हैं। माहीन ने उसे तंबीह करते हुए कहा, हाँ तो नाजुक सी कांच की गुड़िया जैसी तो वो है ही, खबरदार जो अब इसे कुछ कहा हो। वैसे ये मोहतरमा यूँ अचानक यहाँ आई क्यों है? मामून ने पूछा। तुम्हें उसके आने की खुशी नहीं हुई क्या? माहीन ने उल्टा उससे सवाल कर दिया। खुशी? मामून ने हकारत से कहा। हॉल के दरवाजे पर खड़ी चांदनी ये सब सुनकर रंजीदा सी होकर अपने कमरे में चली आई। आखिर ये शख्स मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? मेरे आने पर खफा क्यों है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? क्या मुझको वापस लंदन चले जाना चाहिए? चांदनी ने खुद से सवाल किए और कोई जवाब समझ में ना आया तो वो थक कर सो गई। अगले दिन चांदनी ने सकीना बेगम से कहा, ग्रैंड माँ, मैं बाहर वॉक पर चली जाऊँ? हवेली के बाहर बहुत अच्छी जगह है। माहीन ने सकीना बेगम के बजाय चांदनी को जवाब दिया। चांदनी, तुम बाग में जाओगी तो हैरान रह जाओगी, वहाँ गुलाब के फूलों के नए नए रंग हैं, इतने फूल हैं कि देखकर दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर तो हम अभी जाएंगे। चलें आपी, हम जाएं ग्रैंड माँ? वो खुश होकर मुस्कुराते हुए बोली और जाने के लिए खड़ी हो गई। हाँ हाँ जाओ बेटा, लेकिन जुबैदा को अपने साथ लेकर जाना, अकेली मत जाना। सकीना बेगम ने उसे इजाज़त देते हुए मुलाजमा को आवाज़ दी। जुबैदा, देखो चांदनी बीबी को अपनी ज़मीनों और बाग की सैर करवा के लाओ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस करीब की ज़मीन दिखा लाओ, बाकी मामून दिखा लाएगा। ठीक है बेगम साहिबा, चलें चांदनी बीबी। चांदनी ने माहीन से कहा। माहीन आपी, आप भी चलें ना? नहीं चांदनी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ज़रा आराम करूँगी, प्लीज़ माइंड मत करना। माहीन ने संजीदगी से कहा, मगर जाने क्यों चांदनी को महसूस हुआ कि वो उसके साथ बाहर जाना ही नहीं चाहती, सभी बहाना बना रही हैं। ओके, एज यू विश, चांदनी ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और जुबैदा के साथ हवेली से बाहर आ गई। उसने ब्राउन रंग का ट्राउज़र और क्रीम कलर की शर्ट पहन रखी थी, पाँवों में छोटी हील के सैंडल थे। वो बाग में खूब सैर करने के बाद मामून की ज़मीनों के साथ साथ चल रही थी, जहाँ खेतों में ट्रैक्टर से हल चलाया जा रहा था। रहीम बख्श, वो लड़की कौन है और इधर मामून अहमद की ज़मीन पर क्या कर रही है? सिकंदर बख्त ने अपनी मुंशी से पूछा।
اس کی نظریں دور کھڑی چاندنی پر جمی تھیں۔ سائیں، آپ کو نہیں پتا وہ حویلی والوں کی مہمان ہے، ولایت سے آئی ہے، رئیس رحمان احمد کی بیٹی ہے۔ کچھ یاد آیا سائیں؟ رحیم بخش نے بتایا۔ ہاں رحیم بخش، یاد آیا، بہت کچھ، بلکہ سب کچھ یاد آ گیا ہے۔ تو یہ ہے رحمان احمد کی بیٹی چاندنی۔ مزہ تو اب آئے گا، لگتا ہے مامون کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، تبھی تو یہ لڑکی یہاں نظر آ رہی ہے۔ سکندر بخت نے چاندنی کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجا کر کہا، زبیدہ یہ کون آدمی ہے جو ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہا ہے؟ چاندنی کی نظر بھی سکندر بخت پر پڑ چکی تھی۔ آئیں بی بی جی، حویلی واپس چلیں۔ زبیدہ سکندر بخت کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر بولی، چلتے ہیں، مگر تم نے بتایا نہیں کہ کون ہے یہ شخص؟ چاندنی وہیں کھڑی رہی۔ وہ جی، یہ سکندر بخت ہے، ماہین بی بی کا گھر والا، ان کا خامد ہے جی۔ او آئی سی، تو پھر ان سے ہم کو ملنا چاہیے نا۔ ماہین آپ ہی کچھ دنوں کے لیے میکے رہنے آئی ہوں گی نا؟ ادھر تو ایسا ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، آپ چلیں جی۔ زبیدہ کی پریشانی حد سے سوا تھی اور وہ باقاعدہ چاندنی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ اتنے میں سکندر بخت ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مجھے سکندر بخت کہتے ہیں، مامون کا خالہ زاد بھی ہوں اور بہنوئی بھی۔ سکندر بخت نے اس کے سبھی چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ ہیلو، نائس ٹو میٹ یو۔ چاندنی نے مسکراتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا، اور یہ منظر اپنی جیپ میں وہاں سے گزرتے ہوئے مامون نے بہت غصے اور ناگواری سے دیکھا تھا۔ سکندر بخت تو اس کا ہاتھ تھام کر جیسے چھوڑنا ہی بھول گیا تھا۔ آپ چاندنی ہے نا، رحمان چچا کی بیٹی؟ جی، وہ مسکرائی۔ ہمارے غریب خانے کو بھی رونق بخشے نا، کچھ ہمیں بھی اپنی خدمت کا موقع دے۔ ضرور سکندر بھائی، میں ماہین آپی کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گی۔ ہاں، ماہین کے ساتھ؟ اچھا۔ وہ یوں ہنسا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ اسی وقت مامون نے جیپ روک کر ہارن بجایا۔ ان تینوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا اور چاندنی نے اپنا ہاتھ سکندر بخت کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ چلیں بی بی جی، زبیدہ مامون کے تیور بھانپ کر سٹ پٹا کر بولی۔ اوکے سکندر بھائی، بائے۔ چاندنی اسے کہنا نہ بھولی، وہ بھی ہاتھ ہلا کر مسکرا دیا اور پھر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ سارے راستے مامون ضبط کیے جیپ ڈرائیو کرتا رہا اور چاندنی اندر ہی اندر اس کی صورت دیکھ کر ڈرتی رہی۔ حویلی پہنچتے ہی وہ چاندنی پر برس پڑا۔ تم کس کی اجازت سے حویلی سے باہر گئی تھیں؟ گرینڈ ماں نے پرمیشن دی تھی۔ اور سکندر بخت سے ہاتھ ملانے کا اجازت نامہ کس نے دیا تھا تمہیں؟ مامون کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ میں نہیں سمجھی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چاندنی نے ناسمجھی کے عالم میں کہا، ایک غیر مرد سے ہاتھ ملانے کی جرت کیسے ہوئی؟ جہاں سے اتنے برس بعد لوٹی ہو وہاں نہ جانے کس کس سے ہاتھ ملاتی ہوگی۔ وہ غصے سے دھاڑا تو چاندنی کی روح تک کانپ گئی۔ یوں تو اسے کبھی کسی نے نہیں ڈانٹا تھا، اور یہ شخص تو اسے اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنا رہا تھا۔ تو کاٹ دیں یہ ہاتھ۔ چاندنی نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ اس نے چونک کر اس کے ہاتھ کو دیکھا، کیسا گلاب سا رنگ تھا۔ ضرورت محسوس ہوئی تو یقیناً کاٹ دوں گا، اور اس لباس میں میرے سامنے دوبارہ مت آنا، ورنہ۔ وہ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا اور وہ کھڑی دیکھتی رہی۔ چاندنی، ماہین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ یہ ایسے کیوں ہیں؟ چاندنی نے ماہین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا اشارہ مامون کی طرف تھا۔ مامون، پہلے ایسا نہیں تھا، یہ تو بہت پیار کرنے والا، بہت لونگ، کیئرنگ اور جولی ہوا کرتا تھا۔ دل کا تو اب بھی ویسا ہی ہے، ہم سب سے پیار کرتا ہے وہ، اور تم سے بھی۔ ماہین نے افسردگی سے جواب دیا، مجھ سے وہ کیوں پیار کریں گے بھلا؟ مجھ سے تو وہ نفرت کرتے ہیں۔ نہیں چاندنی، میرا بھائی تم سے نفرت نہیں کر سکتا، وہ تو کسی سے بھی نفرت نہیں کر سکتا۔ تم اس سے بدگمان مت ہونا، وہ بہت اچھا ہے، بس ذرا حالات کی تلخی نے اسے چڑچڑا اور غصیلا بنا دیا ہے، تو وہ حالات کو سنواریں، ان کی خرابی کا غصہ ہم پر کیوں نکالتے ہیں؟ چاندنی نے ناراضگی سے کہا، انسان غصہ بھی ان پر ہی نکالتا ہے جن پر کچھ حق رکھتا ہے۔ ماہین نے اسے مسکراتے ہوئے سمجھانا چاہا، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم انہیں اچھے نہیں لگتے۔ وہ دکھ سے بولی، جانے کیوں دل مامون کے رویے سے کٹ سا گیا تھا۔ چاندنی، تم دل پر مت لو مامون کی باتیں۔ اصل میں مامون کو لڑکیوں کا مغربی طور طریقے اپنانا، بیہودہ لباس پہننا، فیشن کر کے باہر گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ اس کا خیال ہے کہ لڑکی کا سنگھار یعنی فیشن اس کے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اس انداز سے کہ کوئی شخص اس پر میلی نگاہ نہ ڈال سکے۔ لڑکی میں شرم و حیا ہو جو اس کے لباس سے بھی ظاہر ہو، تو اچھے خیال ہیں ان کے، مگر ہم نے کون سا فیشن کیا ہے؟ ہم یہ ڈریس ہمیشہ سے پہنتے ہیں، یہ فل ڈریس ہے، پھر ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو مامون ہم پر غصہ ہوئے ہیں؟ سکندر بخت آپ کے ہسبینڈ ہیں تو ہمارے بھائی ہوئے نا، پھر ان سے ہاتھ ملانے پر مامون کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ ہمارے مذہب میں مرد عورت سے اور عورت مرد سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، ممنوع ہے یہ۔
خلاف اسلام ہے، پتہ ہے مجھ کو، مگر ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ادھر یہ کون دیکھتا ہے؟ ابھی ادھر بھی میں نے دیکھا ہے، وہ سرائیکی زبان بولنے والی عورت مرد سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ یہ لوگ کیا اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے؟ کچھ جانتے نہیں ہیں اور کچھ جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، اپنے اپنے رسم و رواج نکال رکھے ہیں سب نے۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ چاندنی نے منہ بسورا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بس تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو، ماہین نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مجبوراً مسکرا دی، ورنہ مامون کے رویے اور لہجے نے اسے ہرٹ تو بہت کیا تھا۔ اس کے رویے پر احتجاج کے طور پر وہ رات کو کھانے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ سکینہ بیگم نے کہا، بوا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، چاندنی بیگم کو بلا لاؤ۔ بیگم صاحبہ، چاندنی بی بی سے میں نے کہا تھا، وہ کہنے لگی میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کیوں نہیں کھائے گی؟ سکینہ بیگم نے حیران ہو کر پوچھا۔ دادی ماں، یہ تو آپ اپنے لاڈلے پوتے سے پوچھیں جس نے آج چاندنی کو بہت غصے میں ڈانٹا تھا۔ ماہین نے مامون کو دیکھتے ہوئے کہا، چندا ماموں کیوں ڈانٹتے ہیں آپ چاندنی آنٹی کو؟ وہ تو اتنی ساری پیاری ہیں۔ رامین نے معصومیت سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ اور کیا، چلو مامون اسے منا کر لاؤ، ماہین نے حکم دیا۔ میں نے اسے بلا وجہ نہیں ڈانٹا تھا امی، جس بھی وجہ سے ڈانٹا تھا غلط کیا تھا، تم اسے نرمی سے بھی تو سمجھا سکتے تھے۔ بیٹا چلو اب جاؤ اسے منا کر لاؤ، شاہین نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ تو ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ وہ بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چاندنی بیڈ پر نیم دراز تھی اور کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ اس کے یوں بنا دستک دیے اجازت لیے کمرے میں آنے پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ناگواری بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اتنے پڑھے لکھے تو آپ ہوں گے کہ یہ سمجھ سکیں کہ کسی کے کمرے میں بنا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میرے کمرے میں آنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ چاندنی نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، تمہارے کمرے میں آنے کے لیے مجھے تم سے اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مامون نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا، جی ہاں، آپ کو شاید ہر غلط کام کرنے کے لیے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے نا؟ شٹ اپ، وہ غرایا۔ مجھ کو بھی آپ سے بات کرنے کا شوق نہیں ہے۔ اب کیوں آئے ہیں یہاں؟ تمہیں دادی ماں بلا رہی ہیں، سب کھانے پر تمہارے منتظر ہیں، چلو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، چاندنی نے رخ پھیر کر کہا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ بھول گئے آپ؟ دوپہر کو اچھی خاصی ہیوی ڈوز دی تھی آپ نے مجھ سے تو ابھی تک وہی ہضم نہیں ہوئی۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر حکمیہ لہجے میں بولا، شرافت سے کھانا کھانے چلو، ورنہ ویسے ہی ڈوز میں مزید دینے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور تمہیں صبح کا ناشتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ مسٹر مامون، آپ کو مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کسمسا کر اپنا بازو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا تم پر کتنا حق ہے، مجھے سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا اور اس کا بازو کھینچا۔ ایڈیٹ، وہ غصے سے بولی۔ اس کا بازو اس کی سخت گرفت کی وجہ سے درد کرنے لگا تھا۔ شٹ اپ، مامون کا بھاری ہاتھ اٹھا اور اس کے نرم گلاب سے گال پر اپنا نشان ثبت کر گیا۔ آئندہ میں ایسی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا، سنا تم نے؟ وہ اس کے چہرے کو شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا اور اسے بیڈ پر پٹک کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جنگلی ایڈیٹ، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔ مجھ کو کبھی کسی نے ڈانٹا تک نہیں، اور اس جنگلی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ کو مارا۔ لندن میں ہوتا تو میں اسے اریسٹ کرا دیتی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور پھر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ادھر مامون کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو غصے میں چاندنی پر اٹھ گیا تھا۔ وہ بہت بے کلی اور بے قراری محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر، اپنے اس فعل پر غصہ آ رہا تھا جس نے چاندنی کو تکلیف سے دو چار کیا تھا۔ اس نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، اب بھوک لگ رہی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اسے لاؤنج کی لائٹ جلی نظر آئی۔ قریب پہنچا تو چاندنی پر نظر پڑی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ باتوں سے مامون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دوسری جانب کوئی لڑکا ہے۔ کون؟ چاندنی کا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی مامون کے اندر غم اور غصے اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے آگے بڑھ کر ریسیور چاندنی کے ہاتھ سے کھینچا اور کریڈل پر پٹخ دیا۔ وہ اس اچانک افداد پر بری طرح سٹ پٹا گئی۔ یہ دوستیاں اپنے باپ کے گھر نبھانا۔ یہاں اگر تمہارے کسی بوائے فرینڈ کا فون دوبارہ آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، تم نے اب میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر قدم رکھا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ تم جو کھیل یہاں کھیلنے آئی ہو وہ میں کھیلنے نہیں دوں گا۔ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تمہارے۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے انتہائی غصیلے اور سخت لہجے میں بولا اور اسے حیران پریشان اور ہراساں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سکینہ بیگم نماز تہجد کے لیے اٹھی تھیں۔ وہ مامون کی ساری گفتگو سن چکی تھیں اور پریشان ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھیں۔
انہوں نے چاندنی کو صوفے پر گمسم بیٹھے دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ چاندنی بیٹی، تم مامون کی باتوں کا برا نہ منانا بیٹی، وہ ایسا تو نہیں ہے۔ سکینہ بیگم اس سے شرمندہ تھیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح سمجھائیں یا چپ کرائیں۔ گرینڈ ماں، اگر وہ میرے ادھر آنے سے ایسے ہی ہوئے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ میں ان کا یہ سلوک برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کون سا کھیل کھیلنے آئی ہوں، بتائیں مجھ کو۔ وہ روتے ہوئے بولی، بچی چھوڑو، جانے دو، یوں ہی غصے میں بول گیا ہے۔ نہیں گرینڈ ماں، وہ یوں ہی تو نہیں بولے، ضرور کوئی بات ہے، آپ لوگ مجھ کو بتانا نہیں چاہتے نا۔ وہ روتے ہوئے بولی اور اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سکینہ بیگم سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ دوپہر کو چاندنی اپنے کمرے سے نکلی تو رامین کو لاؤنج میں کھیلتے دیکھ کر بولی، ہائے رامین۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ صرف 4 گھنٹے سوئی تھی، باقی کا وقت روتے ہوئے گزرا تھا۔ چاندنی آنٹی دیکھیں، میری کشتی پانی میں تیر رہی ہے۔ رامین چھوٹے سے ٹب میں کاغذ کی کشتی کو تیرتا دیکھ کر خوشی سے بتا رہی تھی۔ واہ بھائی، رامین کی کشتی تو بہت پیاری ہے، کس نے بنائی ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ چندا ماموں نے اچھا، تو وہ کشتی بنانا بھی جانتے ہیں؟ لگتا تو یوں ہے جیسے بس کشتی ڈبونا ہی جانتے ہیں۔ وہ آہستگی سے بولتی ہوئی پلٹی تو مامون کو دروازے میں کھڑے پایا۔ چاندنی، یہ تمہارے ماموں کا فون ہے، سرمد صاحب کا۔ ماہین نے مامون کے پیچھے سے آ کر اسے اطلاع دی۔ اچھا، وہ فوراً فون سننے کے لیے چلی گئی۔ اس کی خوشبو نے مامون کے حواس منتشر کر دیے۔ آپی، یہ سرمد صاحب کون ہیں؟ مامون نے پوچھا۔ رحمان چچا کے دوست اور چاندنی کے انکل ہیں، انہی کے ساتھ چاندنی پاکستان آئی ہے، اور یہاں سرمد صاحب ہی چاندنی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ماہین نے تفصیل بتائی۔ مامون نے سر ہلایا۔ چندا ماموں، میری کشتی ڈوب گئی، رامین نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ مامون کو چاندنی کے کہنے کے مطابق چندا ماموں کہنے لگی تھی۔ مامون کو حیرت تھی کہ اس نے کتنی جلدی چاندنی کی بات مان لی تھی۔ رامین گڑیا، آپ تو ایسے رو رہی ہو جیسے آپ کا ٹائٹینک ڈوب گیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اتنے میں چاندنی فون سننے کے بعد وہاں چلی آئی اور میز پر رکھے پیڈ سے کاغذ پھاڑ کر بولی، آؤ رامین، میں آپ کو نئی کشتی بنا کر دیتی ہوں، یہ بھی ڈوب جائے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹے، جب ٹائٹینک ڈوب سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ڈوب سکتا ہے۔ وہ کشتی بناتے ہوئے بولی تو مامون نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آسمانی رنگ کے ہاف سلیو والی شرٹ اور سفید پینٹ میں بالوں کو ہیئر بینڈ میں مقید کر کے اونچی سی پونی بنائے قیامت ڈھا رہی تھی۔ چاندنی کو اس کی نگاہوں کی تپش نے اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ مامون کی آنکھیں بھی رہ رہ کر سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ تمہیں شہر سے شاپنگ کروا لاؤں۔ ماہین، آپ ہی سے کوئی چادر لے کر اوڑھ لو اور فوراً باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ حکم صادر کر کے یہ جا وہ جا۔ وہ حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ماہین چونکہ ان کی گفتگو سن چکی تھی، لہٰذا انہوں نے چاندنی کو بڑی سی چادر لا کر دے دی۔ چاندنی نے اپنے والیٹ میں کچھ رقم رکھی اور اسے اپنے شولڈر بیگ میں رکھ کر باہر آ گئی، جہاں مامون اس کا منتظر تھا۔ سر سے پاؤں تک وہ سرمئی رنگ کی چادر میں ڈھکی چھپی اسے بے حد منفرد دکھائی دی۔ وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ اس سے یکسر بے نیاز ڈرائیونگ میں مگن تھا، جبکہ چاندنی کی بھوک کے مارے بری حالت ہو رہی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹے سے سوائے اس کے ڈانٹ کے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اس سنگ دل شخص سے وہ کچھ کہہ کر شرمندہ نہیں ہونی چاہتی تھی۔ یک مامون نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے قریب روک دی تو چاندنی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے بھوک ہڑتال ختم کر دی جائے، شاپنگ بعد میں کر لیں گے، مامون نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموشی رہی۔ چلو نیچے اترو، مامون نے حکم دیا اور چاندنی نے فوراً تعمیل کی۔ دونوں ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ مامون نے اپنی پسند سے کھانے کا آرڈر دیا اور تھوڑی دیر میں میز پر کھانے کے لوازمات سجا دیے گئے۔ چاندنی کو مامون کا یہ نرم رویہ حیرت میں ڈال رہا تھا اور اسے یوں چادر میں خود کو چھپا کر باہر نکلنا بھی بہت عجیب سا لگ رہا تھا، مگر مامون کا ساتھ اسے تحفظ کا احساس بھی دلا رہا تھا۔ کھانا شروع کرو، اس میں مرچیں تیز نہیں ہیں۔ مامون نے ایک پلیٹ میں اس کے لیے چائنیز رائس اور چکن منچورین ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ تھینک یو، وہ آہستہ سے بولی اور خاموشی سے کھانے لگی۔ کھانے کے بعد مامون نے اپنی پسند کے فلیور کی آئس کریم منگوائی، پھر وہ بل ادا کر کے چاندنی کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ اب اس کی گاڑی کا رخ اپنی پسندیدہ بوتیک کی جانب تھا۔ اس نے بوتیک سے اپنی پسند سے اور کچھ چاندنی کی پسند کے 7 سوٹ خریدے۔ وہ مزید خریدنا چاہ رہا تھا لیکن چاندنی نے منع کر دیا۔ بس بہت ہیں یہ، اوکے، باقی عید پر خرید لیں گے۔ وہ شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے بولا اور کاؤنٹر پر موجود شخص سے بل بنانے کو کہا، میں یہ بیگز گاڑی میں رکھ کر آ رہا ہوں، تم یہیں رہنا۔ وہ چاندنی کو کہتا ہوا بیگز لے کر گاڑی میں رکھنے چلا گیا۔ میڈم، یہ رہا بل۔ کاؤنٹر پر موجود شخص نے بل بنا کر چاندنی کو تھما دیا۔ 13,500 روپے کا بل تھا۔ اس نے فوراً والیٹ نکالا، رقم ادا کی اور شاپنگ بیگز اٹھا کر دروازے کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ مامون واپس آ گیا۔
आते ही उसने अपना वॉलेट निकाला था और काउंटर पर मौजूद शख्स से बिल के बारे में पूछा। कितना बिल बना? 13,500 था सर, और मैडम ने ये बिल मुकम्मल पे कर दिया है। ये जवाब सुनना था कि मामून गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए चांदनी की जानिब मुड़ा। चले? वो उसके तेवर देखकर घबरा कर बोली तो वो वॉलेट वापस जेब में रखते हुए तेजी से बुटीक से बाहर निकल गया। वो भी उसके पीछे लपकी। चांदनी के बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी की रफ्तार से चांदनी को अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। पल भर में उसका मूड खराब हो गया था। बिल पे करके तुमने क्या साबित करना चाहा है? कि पैसा बहुत है तुम्हारे पास और मैं तुम्हारी शॉपिंग का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हारे अखराजात नहीं उठा सकता। वो गुस्से से बोला। किस रिश्ते से आप मेरी शॉपिंग का बिल पे करना चाह रहे थे? जब आप मुझको अपना समझते ही नहीं तो फिर आपको मेरे अखराजात उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो निहायत संजीदा लहजे में बोली। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हम अपने नहीं हैं। तो तुम यहाँ क्या लेने आई हो लंदन से? वो तनक्कर और तंज से चिल्लाया। मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। आप मुझसे दिन ब दिन नफरत करते हैं, मुझ पर रोब जमाते हैं, मुझको डांटते हैं। एक बार भी आपने मुझसे प्यार से बात नहीं की। प्यार की बात? तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे प्यार किया जाए। वो गुस्से में ना चाहते हुए भी इंतहाई सख्त बात कह गया और उसका दिल पाश पाश कर गया। ओके ठीक है, फिर तो मैंने सही किया ना कि अपनी शॉपिंग का बिल खुद पे कर दिया, इसलिए आपका गुस्सा बेजा और बिला जवाज़ है। बाय द वे, मुझको शॉपिंग पर लाने का थैंक्स। वो दिल को संभाल कर सपाट और मजबूत लहजे में बोली। वो बेचुताब खाकर रह गया। बाकी का रास्ता वो दोनों खामोश ही रहे। वो हवेली पहुंची तो थोड़ी ही देर बाद उसके दोस्त पॉल एंडरसन का फ़ोन आ गया। मामून के चेहरे पर उभरते गुस्से को नज़रअंदाज करती हुई वो फ़ोन सुनने चली गई। हाय पॉल, आई रियली मिस यू। कैसे हो तुम? और एंजी कैसी है? वो भी ठीक है और कह रही है कि उसने मेरा प्रपोज़ल कबूल कर लिया है। वो खुशी से बता रहा था। ओह दैट्स ग्रेट। तुमने पापा से बात की प्रपोज़ल की? हाँ, मैंने अंकल को बताया था, अभी उनसे फ़ोन पर बात की थी, बहुत खुश हुए सुनकर। अब तुम आने की तैयारी करो, हमारी शादी में तुम्हारी शिरकत बहुत ज़रूरी है, आखिर हमारी बचपन की दोस्ती है। पॉल खुशी से कह रहा था। वो तो है। चांदनी के चेहरे पर खुशी के रंग बिखर गए और मामून के गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। एंजी भी तुमको बहुत याद करती है। तुम वापस कब आओगी? जब शादी की डेट फिक्स हो जाए तो मुझे बता देना, मैं पहली फ़्लाइट से वापस आ जाऊंगी। ओके, तुम सुनाओ, तुम्हारा इकलौता कज़न कैसा है? पॉल ने पूछा तो उसने सामने सोफे पर बैठे मामून को देखते हुए जवाब दिया। बंदा तो डैशिंग है पर लविंग नहीं है। गुस्सा तो उसकी नाक पर धरा रहता है हर वक्त। ताज्जुब है, तुम्हें देखकर तो पत्थर भी पिघल जाए। वो कैसा बंदा है जो तुम्हारे हुस्न पर फिदा नहीं हुआ? पॉल की हैरत बजा थी। माय डियर फ्रेंड, ये तो तुम्हारा हुस्न नज़र है कि तुम मुझे प्यार के काबिल समझते हो, वरना यहाँ लोग तो कुछ लोग मुझे खार समझते हैं। चांदनी साफ साफ मामून को सुना रही थी और वो गुस्से की आग में जल रहा था। उसे चांदनी की बेबाकी पर गुस्सा आ रहा था और चांदनी को उसकी कैफियत देखकर बहुत लुत्फ आ रहा था। ओहो, बहुत गलत समझते हैं। यू नो आई रियली लव यू, पॉल ने कहा तो चांदनी ने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। कौन था ये पॉल? मामून गरजा, मेरा दोस्त था। वो मुस्कुराते हुए बोली। और कितने दोस्त हैं तुम्हारे जिनसे यूँ इजहार मोहब्बत करती रहती हो? दोस्त तो बहुत हैं लेकिन पॉल जैसा कोई नहीं। वो बहुत लविंग है, केयरिंग है, और मोहब्बत तो ऐसे ही बंदे से की जा सकती है ना, जो आपकी केयर करे, आपसे प्यार करे। मैं बहुत खुश हूँ कि वो शादी कर रहा है और डेट फिक्स होती ही मैं लंदन चली जाऊँगी। चांदनी ने जानबूझकर असल बात गोलमोल करके उसे बताया ताकि उसे मज़ीद तपा सके। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम, वो गुस्से से कहता हुआ वहाँ से चला गया। वहीं मौजूद माहीन ने पूछा, चांदनी क्या वाकई तुम पॉल से मोहब्बत करती हो? तो तुम उससे शादी करोगी? नहीं, मैं उसकी शादी में शिरकत करूंगी। वो मेरा बचपन का दोस्त है, भाई जैसा दोस्त। वो मुझसे 2.5 साल बड़ा है। मेरी वहाँ सिर्फ पॉल और एंजी से दोस्ती है। एंजी मेरी क्लास फेलो भी रही है। पॉल और एंजी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इनके पेरेंट्स इनकी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। पॉल बहुत खुश था। चांदनी ने तफसील से सारी हकीकत बता दी। तो तुमने मामून को असल बात क्यों नहीं बताई? वो नाहक अपना खून जलाता रहा। माहीन ने इत्मीनान का सांस लेते हुए सवाल किया। इन्हें तो आदत है अपना और दूसरों का खून जलाने की। वो ये कहकर हंस पड़ी। चांदनी एहतियात किया करो उसके सामने, उसने अगर गुस्से में आकर कोई इंतहाई कदम उठा लिया तो। माहीन ने उसे नरमी से समझाया। मामून ने हम पर हाथ तो उठा लिया है, अब और क्या इंतहाई कदम उठाएंगे वो? और वो मेरे कज़न हैं, इनको मुझ पर इतना गुस्सा करने और हक जताने का कोई हक नहीं है। वो संजीदगी से बोली तो माहीन ने इंकशाफ किया। मामून सिर्फ कज़न नहीं है, वो तुम्हारा शौहर भी है। व्हाट यू मीन हस्बैंड? वो हैरत से उछल पड़ी। हाँ, मामून तुम्हारा शौहर है। तुम 9 साल की थी जब तुम दोनों का निकाह हुआ था, मगर मुझको तो याद नहीं है और पापा ने भी कभी नहीं बताया। मुझको तो सिर्फ इतना याद है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ, निकाह तो मुझे याद नहीं।
وہ حیرت سے بولی، اس وقت تو تم بہت چھوٹی تھی نا، اس لیے یاد نہیں رہا ہوگا۔ تو مامون مجھ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں، کھیل کھیلنے والی بات، اور نہیں نہیں، میں نہیں مانتی، کوئی نکاح نہیں ہوا میرا مامون سے۔ اگر ہوا ہے تو مامون کی مرضی کے خلاف ہوا ہے، تبھی تو وہ میرے آنے پر غصے میں رہتے ہیں۔ مجھ کو زبردستی کسی کے سر پر مسلط ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں واپس چلی جاؤں گی۔ وہ صدمے کسی کیفیت میں گھر کر لرزتی آواز میں بولی اور شاپنگ بیگز اٹھا کر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر بے دم سی ہو کر ڈھہ گئی۔ رئیس احمد حسن اور سکینہ بیگم کے دو بیٹے تھے، رحمان احمد اور فیضان احمد۔ فیضان احمد بڑے بیٹے تھے، ان کی بیوی شاہین سے ان کے دو بچے تھے، بیٹی ماہین اور ماہین سے 3 سال چھوٹا مامون احمد۔ رئیس احمد حسن کی کروڑوں کی جائیداد اور زمینیں تھیں، وہ غریب پرور انسان تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ زمین کا ایک حصہ انہوں نے غریب لوگوں کی امداد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ شہر میں کاٹن اور شوگر مل بھی تھی جو فیضان احمد دیکھتے تھے۔ رحمان احمد کو ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ MBBS کرنے کے بعد وہ لندن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے چلے گئے اور وہاں انہوں نے 1 سال بعد اپنی کلاس فیلو بیکی سے شادی کر لی۔ بیکی نے اسلام قبول کر کے رحمان احمد سے شادی کی تھی۔ رئیس احمد حسن اور سکینہ بیگم کو پہلے تو ان کی شادی کی خبر نے بہت صدمہ پہنچایا تھا، مگر جب انہیں بیکی کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے دل سے اسے اپنی بہو قبول کر لیا اور بیکی کا نام نور فاطمہ رکھا۔ رحمان احمد نور فاطمہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور وہ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا۔ وہ نور فاطمہ اور رحمان احمد کا مشترکہ عکس تھی، ماں کی طرح نیلی آنکھیں اور دودھ جیسا شفاف رنگ اور باپ کی طرح سیاہ ریشم سے بال۔ اس کا نام انہوں نے سکینہ بیگم کے مشورے سے چاندنی رکھا۔ جب چاندنی تقریباً 9 برس کی ہوئی اور رحمان احمد ہارٹ اسپیشلسٹ اور نور فاطمہ جنرل فزیشین کے پیشے میں اپنی مہارت کی ڈگری مکمل کر چکی تھیں تو رئیس احمد حسن کے بلانے پر وہ چاندنی کو لے کر پاکستان آئے، جہاں چاندنی کا 8 سال بڑے مامون احمد سے نکاح کر دیا گیا تاکہ دونوں بھائیوں کا یہ رشتہ آگے چل کر اور مضبوط ہو جائے اور سرحدوں کی دوریاں ان کے خاندان کو ختم نہ کر دیں۔ نور فاطمہ نے کم عمری کی اس شادی پر شدید احتجاج کیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ درست نہیں تھا کہ بچپن میں بچوں کی شادی کر دی جائے اور بڑے ہو کر وہ نہ چاہتے ہوئے اس رشتے کو نبھانے پر مجبور ہو جائیں۔ رحمان احمد نے انہیں کسی نہ کسی طرح منا لیا تھا، لیکن نور فاطمہ نے اپنے دستور کے مطابق کچھ شرائط رکھ دی تھیں۔ 2 مربع زمین اور شہر کی کاٹن فیکٹری نکاح کے ساتھ ہی چاندنی کے نام کر دی گئی تھی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مامون بعد میں چاندنی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا یا اسے طلاق دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں مامون کو حویلی اور 1 مربع زمین چاندنی کے نام کرنا ہوگی۔ نور فاطمہ نے یہ شرائط اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کے غرض سے پیش کی تھیں، جو بخوشی قبول کر لی گئیں، اور ساتھ ہی رحمان احمد کو ان کی جائیداد کا حصہ بھی دے دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، بچے بڑے ہو گئے اور بڑے بوڑھے ہو گئے۔ رئیس احمد معمولی بخار کے بعد اچانک انتقال کر گئے۔ فیضان احمد تو جیسے اکیلے رہ گئے تھے۔ رحمان احمد اکیلے چند روز کے لیے پاکستان آئے تھے اور چلے گئے۔ وہ تو خود زخم خوردہ تھے اور کسی سے انہوں نے اپنے دل کا درد شیئر بھی نہیں کیا تھا۔ نور فاطمہ، ان کی محبت، ان کی شریک حیات، ان کی دکھ سکھ کی ساتھی، ٹائیفائڈ سے انتقال کر گئی تھیں۔ ان دنوں ہسپتال میں بہت کام تھا۔ شہر اور دیہات میں وبائی امراض پھیلنے کے باعث ہسپتال میں مریضوں کا رش تھا۔ شدید سردی میں دن رات مسلسل 2 ہفتے وہ اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر کام کرتی رہیں اور ٹائیفائڈ کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رحمان احمد تو جیسے بکھر کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے چاندنی کی خاطر خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ نور فاطمہ کی اس نشانی اپنی چاندنی بیٹی سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کا ماں اور باپ دونوں بن کر خیال رکھ رہے تھے۔ وہ گھر سے باہر جاتے تو اپنے پڑوسی ڈیوڈ ایڈرسن کے ہاں چاندنی کو چھوڑ جاتے۔ مسز ڈیوڈ ایڈرسن، ان کا بیٹا پال، اس کا بہت خیال رکھتے۔ وہ ان کے گھر کے فرد کی طرح وہاں رہتی تھی، اس لیے پال اور چاندنی میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ادھر مامون نے زراعت میں ماسٹرز کر لیا تھا، ماہین نے BA کیا تو اس کی شادی اس کی اکلوتی خالہ تسلیم کے بیٹے سکندر بخت سے کر دی گئی، کیونکہ یہ رشتہ بھی بچپن میں طے کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ سکندر بخت کی آوارہ مزاجی کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ مامون نہیں چاہتا تھا کہ ماہین ایک غیر ذمہ دار اور عیاش شخص سے بیاہی جائے، لیکن اس کے احتجاج کو کسی نے کوئی اہمیت نہ دی اور یوں ماہین کی شادی سکندر بخت سے کر دی گئی۔ پھر اس کی اصلیت شادی کے دن ہی آشکار ہو گئی تھی۔ وہ آوارہ مزاج تو تھا ہی،
شرابی بھی نکلا، باپ دادا کی جائیداد راگ رنگ کی محفلوں اور عیاش دوستوں پر خرچ کرتا تھا۔ وہ صرف میٹرک پاس تھا اور ماہین کے زیادہ پڑھے لکھے ہونے پر اسے طعنے دیا کرتا۔ 14 جماعتیں پاس کر کے تم نے کون سی بادشاہت حاصل کر لی ہے؟ ہو تو آخر میرے پاؤں کی جوتی ہی نہ، اور جوتی اگر سونے کی بھی ہو تب بھی اس کی جگہ پاؤں میں ہی رہتی ہے۔ ماہین اس جاہل شخص کی ہر زیادتی اور کڑوی کسیلی باتیں صبر سے برداشت کرتی رہی۔ پھر جب وہ ماں بننے والی تھی تو سکندر بخت نے اسے حویلی چھوڑ دیا اور ساتھ ہی حکم صادر کر دیا کہ اسے وارث چاہیے، بیٹا چاہیے، بیٹی کی اس کے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ماہین تو دوہرے عذاب میں گھر گئی تھی۔ سکندر بخت کے ماں باپ کا خیال تھا کہ وہ شادی کے بعد سدھر جائے گا، مگر وہ تو مزید شتر بے مہار ہو گیا تھا۔ اپنے حصے کی زمین تو اس نے بیچ کھائی تھی، اب ماہین کے حصے کی زمین بھی ہڑپ کرنے کے چکر چلا رہا تھا۔ اور جب ماہین نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تو سکندر بخت نے اسے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو اپنے دونوں مربے میرے نام لکھ دو، ورنہ میں یہیں کھڑے کھڑے تمہیں طلاق کا کاغذ لکھ دوں گا۔ پھر روتی رہنا ساری زندگی بابل کی دہلیز پر بیٹھ کر۔ کل کو تمہاری بیٹی کو بھی طلاق یافتہ ماں کی بیٹی سمجھ کر کوئی بیانے نہیں آئے گا۔ ماہین اس خوفناک دھمکی اور بیٹی کے خراب مستقبل کے کھینچے گئے نقشے کا سن کر لرز اٹھی۔ طلاق بدنامی کا داغ بن جانا اس کے لیے سہانے روح تھا، سو اس نے خاموشی سے کاغذات پر دستخط کر دیے، اپنے حصے کی زمین سکندر بخت کے نام کر دی، اور وہ خوش ہو کر اسے اور بیٹی کو، جس کا نام مامون نے رامین رکھا تھا، ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ حویلی کے مکینوں کو اس معاملے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ سب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ سکندر بخت بیٹی کا باپ بن کر اب اپنی بری صحبت اور عادات سے باز آنے کا تہیہ کر رہا ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے کرتوت پھر سے سامنے آ گئے، جب اس نے ماہین کو کی 1 مربع زمین فروخت کر دی۔ فیضان احمد اور حویلی والوں کو بہت دھچکا لگا۔ انہوں نے سکندر بخت سے باز پرس کی تو اس نے بے نیازی سے جواب دیا، یہ زمین ماہین نے اپنی مرضی سے میرے نام کی تھی، اس لیے میری مرضی کہ میں اس زمین کو بیچوں یا رکھوں۔ اور فیضان احمد بیٹی کے باپ ہونے کی وجہ سے خاموشی سے چلے آئے۔ سکندر بخت نے دونوں مربے بیچ کر رقم شہر میں ایک فلم ہدایت کار کے ہاتھ میں تھما دی، اور جس کی رقم سے فلم بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور رقاصہ پنکی کو، جو سکندر بخت کی دوست تھی، فلم میں ہیروئن لے رہا تھا۔ سکندر بخت کو پنکی نے ہی اپنی ذاتی فلم بنانے کو کہا تھا، اور اس کے جھوٹے پیار کے جھانسے میں اس کی اداؤں میں آ کر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ فلم کی شوٹنگ دبئی میں ہونا تھی، لہٰذا ہدایت کار نے مزید سرمائے کا مطالبہ کر دیا، اور پنکی نے بھی سکندر بخت کو بڑے پیار سے رام کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کے ذریعے اس کے میکے والوں سے رقم کا مطالبہ کرے۔ جب سکندر بخت نے ماہین سے چاندنی کے نام کی گئی زمین رامین کے نام کرانے کا مطالبہ کیا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ اس زمین کو بھی اپنی عیاشیوں کی نظر کر دے گا، لہٰذا اس نے صاف انکار کر دیا۔ انکار کا مطلب سمجھتی ہو؟ طلاق۔ سکندر بخت نے اسے دھمکایا، تو دے دو مجھے طلاق، میں اپنا حصہ تو تمہیں سونپ کر گوا چکی ہوں، مگر میں یہ زمین جو کہ چاندنی کے نام ہے یہ تمہارے نام نہیں ہونے دوں گی۔ میں اسے بھی ابا جان اور پاپا کی امانت سمجھتی ہوں، جو ان کی عدم موجودگی میں آخری سانس تک نہیں لوٹاؤں گی۔ ماہین نے سنجیدہ سپاٹ اور اٹل لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے، پھر کاٹن فیکٹری میرے نام کر دو، وہ بھی چاندنی کی ہے، وہ مامون کی ہے، اور مامون چاندنی کا شوہر ہے، وہ یہ فیکٹری میرے نام کر سکتا ہے، نہیں تو میں رامین کو جان سے مار دوں گا۔ اگر اس کی زندگی میں اپنے گھر کی سلامتی چاہتی ہو تو 1 ہفتے کے اندر اندر یہ کام کر دو، ورنہ طلاق کا کاغذ تو تمہیں مل ہی جائے گا۔ وہ دھمکی دے کر بولا، تم جیسا لالچی اور مریض شخص، جس کے لیے میں کروڑوں کی حیثیت رکھتی ہوں، مجھے اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے سکتا۔ طلاق دے دو گے تو ایک دھیلا بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور میں اب خود بھی تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہ آ جائے، انسانیت واپس نہ لوٹ آئے، اور پنکی کی مکاری تمہیں کنگال نہ کر دے۔ تب ایک بار میرے پاس ضرور آنا سکندر بخت، شاید کہ میں تمہیں معاف کر سکوں۔ ماہین نے پر اعتماد لہجے میں کہا تو وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر غرایا، تم اب اس گھر میں میرے مطالبے منوائے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ تمہارے ماں باپ تمہیں طلاق دلوانے کی حماقت کبھی نہیں کریں گے، انہیں میرا مطالبہ ماننا ہوگا۔ آخر میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا شوہر ہوں، ان کا اکلوتا داماد ہوں۔ داماد، تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے برباد ہو کر رہ گئے ہو، اور کوئی اور باپ اپنی لاڈلی بیٹی کو تمہارے گھر اس جہنم میں دوبارہ نہیں بھیجے گا سکندر بخت۔ ماہین نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ خباثت سے یوں ہنس دیا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لیں گے۔ رحمان احمد بہت دکھی اور غمزدہ تھے۔ نور فاطمہ کو یاد کر کے وہ آبدیدہ ہو رہے تھے جب اتفاق سے فیضان احمد نے انہیں فون کیا۔ ان کی آواز کی لرزش اور بھیگا پن سمندر پار رہتے ہوئے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے سبب پوچھا تو وہ اتنے برس سے یہ غم اپنے دل میں چھپائے بیٹھے تھے، بھائی کے سامنے حال دل کہہ کر رو پڑے۔
نور فاطمہ کی موت کا صدمہ وہ کب سے جھیل رہے تھے اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دی تھی۔ انہوں نے ان کے انتقال کے 3 سال بعد ماریا سے شادی کر لی تھی، جو پاکستانی مسلمان اور چاندنی کی اسکول ٹیچر اور ہمسائی بھی تھیں۔ چاندنی کو وہ اور انہیں چاندنی بہت پسند تھی۔ ان کی آپس میں بہت محبت اور دوستی ہو گئی تھی۔ چاندنی ماں کی موت کے بعد ماریا کے قریب ہوئی تھی۔ ماریا لندن میں اپنے بھائی سرمد کی ہمراہ رہ رہی تھی۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ چاندنی کی ضد اور بے حد اصرار پر رحمان احمد نے ماریا سے شادی کر لی تھی۔ سرمد انجینئر تھے، عمر میں رحمان صاحب سے کافی چھوٹے تھے۔ ان کی بھی چاندنی سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ چاندنی اپنے پاپا کو اداس اور غمزدہ نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس کے پاپا رحمان احمد اپنی بیٹی کو تنہا، اداس اور ماں کی ممتا کے بغیر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سو مجبوراً انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن دل میں نور فاطمہ کی یادوں کے چراغ آج بھی روشن تھے۔ فیضان احمد کو انہوں نے اپنے گزرے برسوں کی آپ بیتی سنائی تو وہ بھی دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ بھائی اور بھانج کا غم انہیں کسی بڑے صدمے سے دوچار کر گیا، اور اسی اثنا میں ماہین نے رامین سمیت حویلی میں قدم رکھا تو اس کی اجڑی ہوئی صورت دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ ماہین باپ کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور انہیں سکندر بخت کی ساری زیادتیاں اور مطالبے ایک ایک کر کے سب کی موجودگی میں روتے ہوئے بتا دیے۔ فیضان احمد بھائی اور بھتیجی کے غم میں پہلے ہی نڈھال تھے، اب بیٹی کا غم پہاڑ بن کر ان پر ٹوٹ پڑا تھا اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے زندگی کی ڈور سے ناتا توڑ گئے۔ حویلی میں صفے ماتم بچھ گئی۔ سکندر بخت کے لیے حویلی والوں کے دلوں میں شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ رحمان احمد کو اطلاع ملنے تک فیضان احمد منو مٹی تلے دفنائے جا چکے تھے، سو وہ وہیں رو دھو کر بیٹھ رہے۔ ماریا نے اس غم میں انہیں بہت حوصلہ دیا، ان کی ڈھارس بندھائی۔ ماہین نے اپنا فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ شاہین کو بیوگی کے دکھ کے ساتھ ہی گھر اجڑنے کا غم بھی کھا رہا تھا۔ انہوں نے رامین کی خاطر ماہین کو سکندر بخت سے سمجھوتا کرنے کے لیے کہا تو مامون بول پڑا، نہیں امی، اب میری بہن اس گھر میں کبھی نہیں جائے گی۔ بابا جان ماہین آپی کے ساتھ ہونے والے سلوک کے صدمے سے جاں بر نہ ہو سکے۔ ہم جانتے بوجھتے انہیں اس جہنم میں نہیں دھکیلیں گے۔ میں نے کتنا روکا تھا آپ لوگوں کو اس بے جوڑ رشتے کے لیے، مگر آپ بڑوں نے میری ایک نہیں سنی۔ لیکن اب وہی ہوگا جو مامون احمد چاہے گا اور جو ماہین آپی چاہیں گی۔ سکندر بخت تو طلاق دینے کے بدلے میں کاٹن فیکٹری مانگ رہا ہے، سکینہ بیگم نے آزردگی سے بتایا۔ اس کے باپ کی ہے نا کاٹن فیکٹری جو مانگ رہا ہے، اور آپ لوگوں نے چاچی کی بات مان کر سب کچھ چاندنی کے نام لکھوا دیا تھا۔ خود کیا فٹ پاتھ پر رہنے کا سوچا تھا؟ رشتہ جوڑا تھا یا پونجی دینے کی قیمت وصول کی تھی؟ مامون نے غصے سے کہا، بیٹا یہ تو چاندنی کا حق تھا، ہم تو اس خاندان کو ایک رکھنا چاہتے تھے۔ سکینہ بیگم نے پرنم لہجے میں جواب دیا، دیکھ لیا ایک ایک کر کے دیکھ لیا سکندر بخت سے رشتہ جوڑ کے، اب میرے اور چاندنی کے رشتے کا انجام نہ جانے کیا ہو۔ وہ مغربی ماحول کی پروردہ بھلا یہاں ایڈجسٹ کر پائے گی؟ مامون کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ یہ طے ہے کہ سکندر بخت سے طلاق لی جائے گی۔ فیکٹری چاندنی کے نام ہے تو کیا ہوا؟ فیکٹری کی قیمت سکندر بخت کو ادا کر کے یہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ نہیں مامون، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اب اس شخص کو ایک پائی نہیں دیں گے ہم، اور نہ ہی میں خلا کے لیے عدالت جانا پسند کروں گی۔ مجھے خاندان کی اور اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ وہ شخص کب تک ہمیں بلیک میل کرے گا؟ آخر ہار جائے گا۔ ماہین نے اسے سختی سے منع کر دیا، سو ناچار اسے خاموش رہنا پڑا، لیکن اسے چاندنی سے نہ جانے کیوں چڑ سی ہو گئی تھی۔ سب کچھ کسی نہ کسی صورت چاندنی کے نام تھا، سوائے شوگر مل اور چند مربع زمین کے، اور اس کی زمین اور فیکٹری اس کے نام ہونے کی وجہ سے وہ سکندر بخت سے ماہین کو طلاق یا خلا نہیں دلوا سکتا تھا۔ اسے اس لیے چاندنی پر غصہ آ رہا تھا۔ سکندر بخت کا مستقل سونے کی چڑیا ہاتھ میں رکھنے کا خیال تھا، لہٰذا اس نے فیکٹری کے بدلے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا، اور مامون کو سکندر بخت سے نفرت ہو گئی تھی۔ ماہین کو میکے میں رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، رامین بڑی ہو گئی تھی۔ مامون نے فیضان احمد کے انتقال کے بعد شہر اور گاؤں کے بزنس اور زمینوں کے کام کو خود سنبھال لیا تھا۔ کبھی وہ شہر والے بنگلے میں قیام پذیر ہوتا تو کبھی زمینوں کے معاملات دیکھنے گاؤں آ جاتا اور حویلی میں سب کے ساتھ رہتا۔ وہ مستقل شہر سکونت اختیار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ رامین کو بھی اسکول داخل کرانا تھا۔ ابھی تو ماہین اسے گھر پر خود ہی پڑھا رہی تھی۔ سکندر بخت اپنا سب کچھ فلم کے ہدایت کار اور رقاصہ پنکی کے ہاتھوں برباد کر چکا تھا۔ وہ دونوں اس کی رقم لے کر فرار ہو گئے تھے۔ سکندر بخت کا بس نہیں چلا کہ انہیں جان سے مار دیتا۔ اب وہ باپ کی آمدنی پر اپنے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ اس کے والد اکرام مجید نے اسے اپنی جائیداد سے آگ کرنے کے باوجود گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کا خرچہ پانی دے رہے تھے۔ چاندنی اپنے نکاح کو بھول چکی تھی۔ رحمان احمد نے اس کے گریجویشن کے امتحانات ختم ہوتے ہی ماریا کے بھائی اور اپنے دوست یعنی چاندنی کے انکل سرمد کے ساتھ چاندنی کو پاکستان بھیجنے کا پروگرام بنایا۔
وہ چاہتے تھے کہ چاندنی جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے ماحول میں رہ کر اپنے ان رشتوں اور قدروں کو سمجھ سکے اور کوئی بہتر فیصلہ کر سکے۔ انہوں نے چاندنی کو نکاح کا نہیں بتایا تھا، وہ چاہتے تھے کہ چاندنی خود مامون کو پسند کر لے تو وہ اسے ان دونوں کے رشتے کے متعلق آگاہ کر دیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ چاندنی ایک آزاد ماحول اور معاشرے میں پروان چڑھی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اسے اگر بچپن کے نکاح کا پہلے سے بتا دیا گیا تو ممکن ہے وہ اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور یوں چاندنی اپنے سگے رشتوں سے نہ مل پائے۔ چاندنی سرمد کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ سرمد کو پاکستان میں ہی ایک معروف کمپنی میں بہت اچھی تنخواہ، گھر اور گاڑی کے ساتھ جاب کی پیشکش ہوئی تھی۔ وہ اس سلسلے میں یہاں آئے تھے اور جاب پسند آنے کی صورت میں مستقل یہیں رہنے کا ارادہ تھا۔ وہ 8 سال لندن میں قیام کے بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ وہ چاندنی کے ماریا کے رشتے سے ماموں بھی لگتے تھے، اس لیے رحمان احمد نے چاندنی کو ان کے ساتھ مکمل اعتبار اور بھروسے کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ چاندنی کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ مامون سے اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ اس کا جیون ساتھی ہے، وہ اپنی تمام تر بے پروائیوں سمیت اس کی آنکھوں میں خواب بن بن کر اتر رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جو پہلے بھی اسے دیکھ کر کوئی اور ہی راگ الاپنے لگتی تھیں، اب مامون کی پیار کی راگنی چھیڑ رہی تھیں۔ وہ لمبا وجیح سا مامون احمد جو ہلکی ہلکی سی شیو بڑھائے، کرتے شلوار اور شانوں پر گرم شال اوڑھے بہت باروب لگا کرتا تھا، جسے سامنے پا کر چاندنی جیسی آزاد ماحول کی پروردہ اور پر اعتماد لڑکی بھی سٹپٹا جاتی تھی۔ اب اس کی محبت میں گرفتار تھی تو اسے اس کی ہر ادا بے حد قابل معافی لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کے کنول کھل گئے تھے۔ رات کو آنکھوں میں نیند کی جگہ مامون سمایا رہا، پھر جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ جب بیدار ہوئی تو سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اسے حویلی میں کچھ چہل پہل کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر چلی آئی۔ بی بی ناشتہ لے آؤں؟ زبیدہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بس ایک گلاس دودھ کا پیوں گی۔ اچھا جی، ابھی لائی۔ سنو، یہ صفائیاں وغیرہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اس نے زبیدہ سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی، ہاں جی، رمضان آ رہا ہے۔ کون رمضان؟ وہ اس کا مطلب نہ سمجھ سکی، حیران ہو کر پوچھا۔ او جی، روزوں والا رمضان، کل خیر سے پہلا روزہ ہے باجی۔ او اچھا، ہاں مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ چاندنی بی بی، آپ روزے رکھیں گی؟ زبیدہ نے سوال کیا۔ ہاں بالکل رکھوں گی، روزے تو میں وہاں بھی باقاعدگی سے رکھتی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ لاؤنج میں اخبار پڑھتے مامون نے حیرت سے اس کی بات سنی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نماز روزے سے ناواقف ہوگی۔ اچھا، میں دودھ لاتی ہوں۔ چاندنی بی بی، آپ اپنے میلے کپڑے بھی نکال دیں، وہ بختاں آ گئی ہے، سب کے کپڑے دھونے ہیں۔ زبیدہ نے جاتے جاتے اچانک یاد آنے پر اسے دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ زبیدہ بھی، میں اپنا کام خود کرنے کی عادی ہوں، میں نے اپنے کپڑے دھو لیے ہیں۔ چاندنی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جواب مامون کے لیے مزید حیرت کا باعث بنا۔ وہ تو اسے بہت نازک مزاج اور گھریلو کام کاج میں پھوڑ سمجھتا تھا۔ سچ بی بی، آپ اپنا کام وہاں خود کرتی تھیں؟ زبیدہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں بھائی، وہاں سب کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، ادھر یہ ملازموں والی سہولت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں تو لوگ بھی زیادہ نہیں ہیں، میں، مما، پاپا اور شان، کل 4 افراد ہیں، میں اور مما مل کر کام کر لیتے ہیں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ مامون کے لیے شان کا نام بھی اجنبی تھا۔ حویلی والوں کو تو چاندنی کے سوا کسی کا نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں کون کون رہتا ہے۔ چاندنی بی بی، یہ شان صاحب کون ہے؟ مامون کی مشکل زبیدہ نے حل کر دی۔ شان میرا چھوٹا سا پیارا سا بھائی ہے، 4 سال کا ہے، ابھی وہ بہت ذہین اور شرارتی ہے، میں اسے بہت مس کرتی ہوں۔ چاندنی کا بھائی؟ کمال ہے، ہمیں کسی نے بتایا تک نہیں، مامون نے زیر لب حیرت سے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ کیا ہوا دادی ماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مامون نے سکینہ بیگم کے کمرے میں قدم رکھا تو انہیں روتے دیکھ کر بے چین ہو کر پوچھا۔ اس منحوس نے پیغام بھجوایا ہے کہ اب تو چاندنی آ گئی ہے، میں نے جو زمین اور فیکٹری مانگی ہے چاندنی سے میرے نام لکھوا دو، ورنہ میں ماہین کو طلاق بھجوا دوں گا۔ اسے رقم نہیں چاہیے، وہی زمین اور فیکٹری چاہیے جو اس نے 2 سال پہلے مانگی تھی، سکینہ بیگم نے بھیگتے لہجے میں بتایا۔ چاندنی باہر سے گزر رہی تھی، ان کی بات سن کر حیران پریشان سی وہیں رک گئی۔ چاندنی کے ماں باپ نے میری ساری پراپرٹی اس کے نام لکھوا کر ہمیں بے بس اور لاچار کر دیا ہے۔ اگر چاندنی کو طلاق دینے کی صورت میں مزید زمین، حویلی اور فیکٹری نہ دینا پڑتی تو میں کب کا اسے طلاق دے چکا ہوتا۔ میں آپ لوگوں کو غریبی و مفلسی میں نہیں دیکھ سکتا، ورنہ سکندر بخت کے منہ پر مارتا میں یہ جائیداد اور ماہین آپی کو اس نام نہاد رشتے سے آزاد کرا لیتا۔ مامون نے انتہائی غصیلے اور حقارت آمیز لہجے میں کہا تو دروازے کے قریب کھڑی چاندنی احساس ذلت سے زمین میں گڑ گئی۔ وہ مامون سے محبت کرنے لگی تھی، اس کے خواب آنکھوں میں سجا بیٹھی تھی، اس کو دل کا مکین بنا لیا تھا اور اس نے اس کے دل کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ اس کے لہجے سے لفظوں سے نفرت ہی نفرت چھلک رہی تھی۔ چاندنی کی روح پر نشتر چبھ رہے
اسے اپنا وجود ریزہ ریزہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ماہین آپی کے میکے میں رہنے کا سبب ہوں۔ وہ سکندر بخت لالچی آدمی ان لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے۔ نہیں، اگر میں اس کی وجہ ہوں تو میں یہاں نہیں رہوں گی، سب کچھ ان کو واپس کر دوں گی، اور جب مامون خود ہی مجھ کو طلاق دینا چاہتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے، تو میں ادھر رہ کر کیا کروں گی؟ نہیں رہوں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی، چاندنی نے دل میں کہا اور اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے حویلی کے پائیں باغ میں آ گئی اور اپنے موبائل سے سرمد کو فون کرنے لگی۔ ماہ رمضان بہت خاموشی سے گزر رہا تھا۔ چاندنی اپنی ذلت اور توہین کے احساس سے، اپنی محبت کے نفرت کا ہدف بننے کے جاں گسل احساس سے چپ ہو کر رہ گئی تھی، اور باقی سب گھر والے سکندر بخت کے پھر سے سر اٹھانے پر پریشان اور گمسم سے ہو گئے تھے۔ ماہین کے میکے رہنے اور مامون کے ہما وقت غصے اور نفرت کا برتاؤ کرنے کا سبب چاندنی کو معلوم ہو گیا تھا، اور یہ احساس ہی اس کے لیے جان لیوا تھا کہ مامون اسے قابل نفرت سمجھتا ہے، ایک بکاؤ چیز سمجھتا ہے جسے اس کے ماما پاپا نے اس کی پراپرٹی کے عوض مامون کے نکاح میں دے دیا تھا۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، والدین اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے اس کے نام کچھ پراپرٹی ضرور لکھواتے ہیں، یہ مغرب و مشرق دونوں جگہ دستور ہے۔ دکھ تو چاندنی کو اس بات کا تھا کہ مامون کو اسے طلاق دینے کے عوض حویلی اور مزید پراپرٹی بھی دینا پڑتی، صرف اس وجہ سے وہ اسے برداشت کر رہا تھا، ورنہ اگر ایسی کوئی شرط نہ ہوتی تو وہ تو کب کا اسے طلاق دے چکا ہوتا۔ او مائی گاڈ، مامون اتنی شدید نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ چاندنی رو پڑی، وہ پھر سے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھی اس خیال سے رو پڑی، مامون ابھی شہر سے آیا تھا، اسے یوں سیڑھیوں پر بیٹھے روتے دیکھ کر لمحے بھر کو وہاں ٹھٹک سا گیا، پھر جانے کس خیال سے اس کے پاس چلا آیا۔ چاندنی، مامون کا لہجہ نرم اور آواز دل نشیں تھی۔ چاندنی کا دل بند ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس نے سر اور نظر اٹھا کر دیکھا، وہ سیاہ پینٹ کوٹ اور سفید شرٹ میں کلین شیو چہرے کے ساتھ بہت مختلف اور حسین لگ رہا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے مما یاد آ رہی ہیں، اس نے اپنے آنسو ہتھیلیوں سے صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ نرمی سے بولا، تو تم انہیں فون کر لینا۔ نہیں، میں ان کو فون نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بات نہیں کریں گی۔ مگر کیوں؟ وہ تو مجھے اور پاپا کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اس نے بھیگتے لہجے میں کہا، جس کا مطلب مامون نے کچھ اور ہی نکالا اور طنزیہ بولا، یہی تو کہتا ہوں، یوب کی عورت قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ مسٹر مامون احمد، آپ مجھ کو جو چاہے کہہ دیں، پر میری مما کو کچھ مت بولیں، وہ بہت نیک اور باوفا عورت تھیں۔ وہ بے قرار ہو کر تیز لہجے میں بولی، جب بھی تمہیں اور تمہارے پاپا کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، ہے نا؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، تو پاپا نے ان لوگوں کو مما کی ڈیتھ کا اب تک نہیں بتایا؟ کتنا منفی سوچتا ہے مامون مغربی عورت کے بارے میں، میری سویٹ مما کے بارے میں۔ وہ رو پڑی۔ رحیم بخش کیا جواب دیا حویلی والوں نے؟ سکندر بخت نے اس سے پوچھا۔ سائیں، حویلی والوں کی طرف سے تو آپ صاف جواب ہی سمجھے، وہ کچھ دینے کی نیت نہیں رکھتے۔ رحیم بخش نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا، لگتا ہے گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ جی سائیں، ایک مشورہ ہے سائیں، اگر آپ مانے تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوگا۔ رحیم بخش نے سازشی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، ایسا کون سا نسخہ تیرے ہاتھ لگ گیا ہے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ سکندر بخت نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، سائیں، آپ ماہین بیوی کو طلاق دے دو اور چاندنی سے شادی کر لو، تو مامون احمد کی ساری جائیداد جو چاندنی کے نام ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ ماہین بیوی کو چھوڑو سائیں، اسے پکڑو جس کے پاس خزانے کی کنجی ہے۔ رحیم بخش نے مسکراتے ہوئے سازشی لہجے میں کہا، واہ رحیم بخش، زندگی میں پہلی بار تو نے کوئی عقل کی بات کی ہے۔ یہ بتا کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ میں تو ماہین کو طلاق دے دوں گا، لیکن مامون چاندنی کو طلاق کیوں اور کیسے دے گا؟ سکندر بخت نے اس کے مشورے سے خوش ہو کر آگے کی حکمت عملی جاننا چاہی۔ سائیں، مامون تو چاندنی کو طلاق دینے کو تیار بیٹھا ہے، اور چاندنی بھی اس کے سلوک سے نالاں ہے، یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اچھا، تجھے کیسے پتا؟ وہ حیران ہو کر بولا، سائیں، وہ بختہ ہے نا میری سالی، وہ حویلی میں کام کرنے جاتی ہے، اس نے اپنے کانوں سے مامون کو کہتے سنا ہے کہ وہ چاندنی کو کب کا طلاق دے چکا ہوتا، مجبوراً برداشت کر رہا ہے۔ وہ مغربی عورت پر، مغربی ماحول میں پلنے بڑھنے والی لڑکی پر اعتبار نہیں کرتا۔ رحیم بخش نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ تو چاندنی کو وہ طلاق کیسے دے گا اور میں اس سے کیسے کر سکوں گا؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی رحیم بخش، میں آپ کو سمجھاتا ہوں سائیں۔ دیکھیں، مامون تو چاندنی سے نفرت کرتا ہے، ہم چاندنی کو اغوا کر لیں گے، 3-4 دن بعد چھوڑ دیں گے۔ مامون بھلا ایک اغوا شدہ لڑکی کو کیوں اپنے گھر میں بسائے گا، جبکہ وہ پہلے ہی اسے بیزار ہے؟ وہ اسے طلاق دے دے گا تو آپ اسے رام کر لینا، مامون کے خلاف باتیں بنا کر اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لینا، پھر بھی نہ مانے تو زبردستی نکاح پڑھوا لینا۔ رحیم بخش نے اپنی پلاننگ بتائی، نکاح پڑھوانے کے بجائے چاندنی سے اس کی جائیداد کے کاغذات کیوں نہ اپنے نام کروا لوں، اس کے دستخط جائیداد کے کاغذ پر کیوں نہ کرواؤں؟ سکندر بخت نے کہا، سائیں،
یہ ذرا مشکل ہوگا کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے، اور پھر جائیداد کے اصل کاغذ تو رحمان سائیں اور مامون کے پاس محفوظ ہوں گے یا ان کے وکیل کو پتہ ہوگا، اور چاندنی بالغ ہے، وہ بعد میں عدالت میں بیان دے دے گی کہ اسے اغوا کر کے زبردستی دستخط کروائے گئے، تو آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ میرے مشورے پر عمل کریں گے تو آپ کو ایک حسین بیوی بھی مل جائے گی اور دولت کا خزانہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ رحیم بخش نے سازشی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ اغوا کون کرے گا؟ سائیں، آپ حکم کریں، میں ہوں نا آپ کا نمک خوار۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا احتیاط سے کام لینا، اور ہاں، کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے چاندنی کے ساتھ، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ سکندر بخت نے سنجیدگی سے کہا، جی سائیں، سمجھ رہا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، بس آپ اپنے حصے کا کام کریں۔ ماہین بی بی کو طلاق بھجوا دیں، یہ کام تو کل ہو جائے گا، میں ابھی اپنے وکیل سے مل کر کاغذات تیار کرواتا ہوں، سکندر بخت نے خوش ہو کر کہا، اور پھر دونوں نے زوردار قہقہ لگایا۔ سنیے، مجھے 3-4 روز کے لیے شہر جانا ہے، چاندنی نے سحری سے فارغ ہو کر مامون سے مخاطب ہو کر مدعا بیان کیا۔ کچھ چاہیے کیا؟ مامون نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جس پر پریشانی اور افسردگی رقم تھی۔ مجھے جو چاہیے وہ مل نہیں رہا، مجھے سرمد انکل کے گھر جانا ہے۔ وہ صاف نام لے کر سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے، مجھے بھی کل شہر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلی جانا۔ جب آپ کا ساتھ ہی میرے نصیب میں نہیں لکھا تو ساتھ جانے کا کیا فائدہ؟ اس نے دل میں اسے مخاطب کر کے کہا، اور پھر بولی، میں نے سرمد انکل کو فون کر دیا تھا، وہ خود مجھے آ کر لے جائیں گے۔ مامون کی پیشکش ٹھکرانے پر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ماہین کے نام آنے والے طلاق نامے نے سب کو نئے سرے سے غمزدہ کر دیا تھا۔ ماہین نے طلاق نامہ پڑھ کر مامون کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور اس کے لبوں سے گہرا سانس خارج ہوا تھا، جیسے اتنے عرصے سے وہ جس گھٹن زدہ زندگی میں تھی آج اسے تازہ ہوا میسر آئی ہو۔ اس نے آزادی اور سکون کا سانس لیا، اور رامین کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا کر اس کے آنے والی زندگی کی بہتری اور خوشحالی کی دعائیں مانگنے لگی۔ تعجب ہے، سکندر بخت جیسے لالچی اور کمینے شخص نے ماہین کو ایسے ہی کیسے طلاق دے دی؟ وہ تو بہت کچھ مانگ رہا تھا، ضرور کوئی بہت بڑی وجہ ہے اس طلاق کے پیچھے۔ مامون نے لب کاٹتے ہوئے کہا، وجہ کیا ہونی ہے بیٹا؟ اس آوارہ مزاج کو کوئی اور مل گئی ہوگی، خدا سمجھے اسے، اس نے میری معصوم بچی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ شاہین نے روتے ہوئے کہا تو چاندنی بولی، تائی اماں پلیز ایسا مت کیجیے، ماہین آپ ہی کی زندگی کے صرف چند سال ضائع ہوئے ہیں، ابھی ان کی پوری لائف باقی ہے، انشاءاللہ آنے والی زندگی بہت اچھی اور خوشیوں سے بھری ہوگی۔ بیٹی، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ شاہین نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ چاندنی بی بی، سرمد صاحب آئے ہیں، زبیدہ نے آ کر اطلاع دی۔ اچھا، میں آئی، سکینہ بیگم نے اپنے اشک صاف کرتے ہوئے کہا، اچھا لڑکا ہے سرمد، اسے اندر ہی بلا لو، چاندنی کا انکل ہے تو میرے بیٹے کا دوست بھی تو ہے، آخر اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو 7 سمندر پار اس شخص پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ بھیجا ہے، تو کوئی تو بات ہوگی نا اس بھلے آدمی میں۔ جاؤ زبیدہ، سرمد میاں کو ادھر ہی لے آؤ۔ اس نے فوراً تعمیل کی۔ السلام علیکم۔ سرمد نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ وعلیکم السلام۔ مامون نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ السلام علیکم انکل۔ چاندنی ان کے شانے سے جا لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری گڑیا سی سہیلی؟ وہ اس کے شانوں کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے شفقت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم ٹھیک ہوں، لیکن انکل میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، جبھی تو میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ تیاری مکمل ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ مامون بغور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جی، پھر چلیں؟ ارے ایسے کیسے جا سکتے ہیں آپ، ابھی تو آئے ہیں، بیٹھیں پلیز، مامون نے اخلاقیات نبھاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا بیٹھو نا، تمہارا اپنا گھر ہے، شاہین نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ انکل یہ تائی اماں ہیں اور وہ ماہین آپی ہیں، انہیں آپ غور سے دیکھ لیں۔ چاندنی ماہین کے بارے میں ایک دم سے کچھ سوچ کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا پٹواؤ گی؟ وہ بھی آہستگی سے بولے۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ وہ بضد ہوئی تو انہوں نے ماہین کے سبھی چہرے کو ایک نظر دیکھ ہی لیا۔ اس کے چہرے کی اداسی انہیں بے چین کر گئی۔ اچھی ہے نا؟ چاندنی نے رائے چاہی۔ میں پرائی عورتوں اور لڑکیوں کے متعلق رائے نہیں دیا کرتا، مگر ماہین آپ ہی تو اپنی ہیں۔ چاندنی بیٹی، اپنے انکل کو بٹھاؤ گی نہیں کیا؟ سکینہ بیگم نے کہا تو وہ چونک اٹھی۔ جی انکل، آئیے بیٹھیے۔ وہ انہیں بازو سے پکڑ کر صوفے تک لے آئی۔ آپ لوگ مائنڈ مت کیجیے گا، دراصل چاندنی میری بہت گہری دوست ہے، انکل سے زیادہ میں اس کا دوست ہوں، اس لیے آپ لوگ اس کی بے تکلفی کا برا مت منائیے گا۔ یہ مجھ سے اپنی ہر خوشی، غمی، کامیابی، دکھ، تکلیف شیئر کرتی ہے، پریشانی میں بھی مجھے یاد کرتی ہے اور شادمانی میں بھی۔ سرمد نے ان سب کو دیکھتے ہوئے بتایا تو مامون نے انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے تک سرمد بیٹھے رہے، سب ان سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر وہ چاندنی کو لے کر شہر آ گئے۔ چاندنی مامون کے حصے کی وہ ساری جائیداد جو اس کے نام نکاح کے وقت کر دی گئی تھی اور جو طلاق کی صورت اس کے نام کرنے کی شرائط لکھی گئی تھیں، ان سب کو ختم کر کے ساری پراپرٹی مامون کے نام منتقل کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے رحمان احمد کو
اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی تھی اور انہوں نے کاغذات سرمد کو بھجوا دیے تھے اور اپنے وکیل کے ذریعے دستاویزات تیار کروا لی تھیں جن پر جہاں جہاں چاندنی کے دستخطوں کی ضرورت تھی اس نے کر دیے تھے۔ اب چاندنی کے نام فیضان احمد اور مامون احمد کی جائیداد میں سے ایک ذرا بھی نہیں رہ گیا تھا سوائے مامون احمد کے، جو نکاح کے چند حرفوں کے سبب اس کے نام سے جڑا ہوا تھا، اور اس سے جدا ہونے کا خیال ہی اب چاندنی کو روح فرسا لگنے لگا۔ اس نے سرمد کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور ساتھ ہی رحمان احمد کو اس سلسلے میں کچھ نہ بتانے کا وعدہ بھی لے لیا تھا۔ چاندنی گڑیا، میں تو کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن تم کیا کرو گی چندہ؟ مامون سے محبت بھی کرنے لگی ہو اور واپس بھی جانا چاہتی ہو؟ سرمد نے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا کر بولی، انکل میری محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ خیر اب شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ویسے بھی ان کے خیال میں ساری ویسٹرن ویمن اور گرلز خراب ہوتی ہیں، میری چاندنی گڑیا تو ایسی نہیں ہے، میری چاندنی تو چاندنی کی طرح صاف، اجلی اور شفاف ہے، پاکیزہ اور مقدس۔ وہ شاید تمہیں دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولے، انکل ساری بات ہی دل کی ہے، خیر آپ میری محبت کی بات چھوڑیں، اپنی بات بتائیں، ماہین آپی کیسی لگیں آپ کو؟ وہ ایک دم سے اپنا موڈ خوشگوار بناتے ہوئے پوچھنے لگی، اچھی گریسفل اور ڈیسنٹ لڑکی ہے، مگر وہ کچھ افسردہ سی لگ رہی تھیں۔ کیوں؟ انہیں اس وقت طلاق کے پیپرز ملے تھے اس لیے۔ اوہ تو سکندر بخت نے ماہین کو طلاق دے ہی دی آخر، بنا کچھ لیے ناممکن، سرمد نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں سکندر بخت کو، آپ یہ بتائیں کہ ماہین آپی سے شادی کریں گے؟ کیوں بھائی؟ انہوں نے ابڑو سکیڑ کر اس سے پوچھا۔ کیونکہ آپ ابھی تک کمارے یعنی بیچلر ہیں اور ماہین آپی بہت اچھی نیچر کی مالک ہیں، انہیں آپ جیسا لونگ اور کیئرنگ جیون ساتھی ملنا چاہیے، اور رامین کو بھی پاپا کا پیار مل جائے گا، مگر کوئی اگر مگر نہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ، بس اب آپ شادی کریں اور اپنا گھر بسائیں۔ میرا گھر بسانے چلیے اور اپنا گھر، اس کی فکر نہیں، میرا اپنا گھر بسا ہی کب ہے جو اس کی فکر کروں، اور جب گھر والا اپنی گھر والی سے نالا ہو تو گھر ایسے نہیں بن سکتا۔ وہ اداس لہجے میں بولی، تم بہت بہادر ہو چاندنی، بہادری کا تو پتہ نہیں، پر جن بچوں کی مائیں نہیں ہوتی انہیں بہادر بننا پڑتا ہے انکل۔ چاندنی بیٹا کیا ماریا تمہیں پیار، ماں کا پیار نہیں دیتی؟ وہ بہت اچھی ہیں انکل اور مجھے بہت چاہتی ہیں، لیکن مما کی بات ہی اور تھی۔ اوفو انکل جانی، آپ ہمیں باتوں میں الجھا کر اپنی شادی کی بات گول کر رہے ہیں، بتائیں ہم گرینڈ ماں اور تائی ماں سے بات کریں؟ وہ افسردگی سے بولتے بولتے ایک دم سے جوش میں آ کر ان سے پوچھنے لگی، تو گویا تم میری بزرگ بن کر جاؤ گی وہاں؟ وہ ہنسے، ظاہر ہے بچوں کی شادی بزرگ ہی تو کرتے ہیں۔ چاندنی بیٹا ان لوگوں کو کوئی اعتراض ہوا تو؟ سرمد نے سنجیدگی سے پوچھا، یعنی آپ راضی ہیں یا ہو؟ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور وہ جھنپ سے گئے۔ سہیلی اب تمہارا کہا کون ٹال سکتا ہے، میرا کہا یا دل کا کہا؟ وہ شرارت سے بولی، دیوانی گرل۔ وہ اس کے سر پر ہلکی سی چپ لگا کر ہنس پڑے۔ تھینک یو انکل، آپ بہت گریٹ ہیں، بس کل میں گاؤں جاؤں گی اور گرینڈ ماں سے بات کروں گی، دیکھیے گا انکل وہ انکار نہیں کریں گی، اور آپ بھی میری واپسی کا ٹکٹ کنفرم کرا کے رکھیے گا، میں عید مما پاپا اور شان کے ساتھ مناؤں گی لندن میں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سوچ لو گڑیا، بعد میں اگر دل نے تنگ کیا تو دیکھ لیں گے دل کو، اگر ہم بھی نہ رہے تو کل کو مامون احمد کے دل کی بھی راہیں سیدھی نہیں رہنے دیں گے، جانے کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ چاندنی نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، تو کیا سہیلی میں اکیلا عید مناؤں گا یہاں؟ مجھے یہ جاب اور بنگلہ پسند آ گیا ہے، عید کے دن یہ خالی رہے گا اور میں بور ہوتا رہوں گا، عید تک تو رک جاؤ نا۔ نہیں انکل، میری ماں نے آپ بھی میرے ساتھ لندن چلیں، واپسی پر مما پاپا اور شان کو ساتھ لے کر آئیے گا اپنی شادی کرانے کے لیے، اور تم نہیں آؤ گی؟ ایک بار آ کر کیا ملا ہے جو دوبارہ یہاں آؤں گی؟ وہ خفگی سے بولی اور ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ چاندنی بیٹا تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ سکینہ بیگم نے چاندنی کے ماہین کے لیے رشتے کی بات حویلی پہنچتے ہی موقع ملتے ہی کر ڈالی۔ اب وہ حیرت اور مسرت اور بے یقینی کسی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت شاہین بیگم کی بھی تھی، جبکہ ماہین صرف حیرت زدہ ہی رہ گئی تھی۔ جی گرینڈ ماں، بالکل سچ، سرمد انکل بہت اچھے ہیں، میں نے ان کو منا لیا، بس اب آپ سب راضی ہو جائیں، اور ماہین آپی کی وہ کیا کرتی ہوتی ہیں نا، عدت، شاہین بیگم نے کہا، بس وہی پوری ہو جائے تو فوراً شادی کر دیں۔ یا اللہ، اللہ نے میری معصوم اور پاکیزہ بیٹی کی دعائیں سن لیں، یہ عید سچ مچ عید کی خوشی لے کر آ رہی ہے ہمارے آنگن میں۔ شاہین نے ہاتھ پھیلا کر پرنم لہجے میں کلمہ شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ ماہین حیا سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے چلی گئیں، اور یہ سب ہماری چاندنی کے نیک قدم اور اچھی سوچ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، سکینہ بیگم نے چاندنی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بے شک یہ بھی تو ہمارے آنگن کا چاند ہے۔ شاہین نے محبت سے اسے دیکھا۔ چاند سے یاد آیا، یہ مامون کب تک واپس آئے گا شہر سے؟ کہہ تو رہا ہے کہ شام تک آ جاؤں گا،
عید کی خریداری بھی کرنی تھی اس نے، پھر کپڑے ہم نے سلنے کے لیے دیے تھے، وہ بھی درزی سے لینے تھے، شاہین نے بتایا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چاندنی اس اینگری ینگ مین جسے وہ اسٹون مین بھی کہتی تھی کہ ذکر پر افسردہ ہو گئی۔ جس دل میں وہ بسا تھا اسی دل میں اس کی نفرت چھید ڈال رہی تھی۔ روح کی بے قراری بڑھی تو وہ وہاں سے اٹھ کر حویلی سے باہر نکل آئی۔ نومبر کی خنک ہوا نے اس کے رخساروں کو چوم لیا۔ وہ نیلے شلوار قمیض دوپٹے میں رائل بلو کوٹ پہنے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی حویلی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اس کے وجود میں اداسیاں کتار در کتار اترتی چلی جا رہی تھیں۔ آنکھیں اشکوں کے لیے راہ ہموار کر رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ایک پگڈنڈی پر کھڑی تھی کہ یکا یک ایک سیاہ جیپ اس کے قریب آ کر رکی، اور ابھی وہ پلٹ کر جیپ کی جانب دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ اس میں سے 3 نقاب پوش نکلے اور پستول اور رائفل اس پر تان لیے۔ چاندنی کا دل سہم گیا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ چلو لڑکی، رحیم بخش غرایا۔ کون ہو تم؟ میں نہیں جاؤں گی، چاندنی نے لرزتی آواز میں کہا۔ دیکھو، ہم تم کو لے کر جائیں گے، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے۔ دوسرے نقاب پوش نے پستول اس کے سر پر تان کر کہا۔ وہ ڈرتی کانپتی چپ چاپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو تیسرے نقاب پوش نے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا دی۔ جیپ اب اونچے نیچے راستوں پر رواں دواں تھی اور چاندنی دل ہی دل میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھتی جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ راستوں پر بھی گہری نگاہ تھی۔ 15 منٹ تک جیپ چلتی رہی اور پھر ایک فارم ہاؤس پر جا کر رک گئی۔ رحیم بخش سمیت دونوں نقاب پوش چاندنی کو پستول کی نوک پر جیپ سے اترنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ کسی مشین کی طرح نیچے اتر گئی اور وہ اسے اندر ایک بیڈ روم میں لے آئے جو بہت اچھے طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ چاندنی نے ٹیپ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے اتار کر پھینک دی۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھ کو یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ لرزتی آواز میں بولی۔ شور مت مچاؤ لڑکی، یہاں سے تمہاری آواز باہر نہیں نکل سکتی۔ 2-4 دن ہماری مہمان بن کر رہو، پھر چلی جانا واپس لندن، بھاری سی آواز والا نقاب پوش بولا۔ ہاں لندن، یا رحیم بخش نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور تینوں مکروہ انداز میں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ چاندنی کی روح تک کانپ گئی، اسے اپنی عزت و آبرو کی فکر ستانے لگی۔ مامون احمد تو اسے یہاں سے جانے کی بعد طلاق ہی دے گا، تیسرے نقاب پوش نے کہا تو وہ کچھ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ رحیم بخش کی آواز پر اس نے غور کیا تو اسے سکندر بخت یاد آیا۔ تو مجھ کو سکندر بخت نے کڈنیپ کرایا ہے؟ او نو، اس لیے اس نے ماہین کو طلاق دیا تاکہ مجھ سے سب کچھ اپنے نام کرا سکے۔ چاندنی نے اپنے دل میں سوچا اور وہ صحیح سمت سوچ رہی تھی۔ وہ تینوں آدمی اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر سے دروازہ لاک کر گئے تھے۔ اماں جی وہ چاندنی باجی کو لے گئے ہیں۔ زبیدہ کا 10-11 سال کا لڑکا شیر دل بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور سکینہ بیگم اور شاہین بیگم کو دیکھتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بتایا۔ وہ پیپل کی اوٹ سے چاندنی کے اغوا کا منظر دیکھ رہا تھا۔ کون لے گئے چاندنی کو؟ شاہین بیگم نے گھبرا کر اس سے پوچھا۔ وہ 3 ڈاکو تھے، پستول دکھا کر چاندنی باجی کو جیپ میں بٹھا کر دور لے گئے ہیں، ادھر ہریالی والی سڑک کی طرف، شیر دل نے جلدی بتایا۔ تو دونوں اپنا دل تھام کر رہ گئیں۔ ماہین نے سنا تو اس کی نظروں میں چاندنی کا اداس چہرہ گھوم گیا۔ وہ فوراً مامون کو فون کرنے دوڑی۔ یا اللہ، یا الہی، میری چاندنی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے بھائی بھانوج کو، ان کی لاڈلی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ شاہین بیگم نے پریشانی کے عالم میں دعا مانگتے ہوئے کہا، یا اللہ، وہ معصوم ہے، ہمیں واپس لوٹا دے۔ چاندنی کو کچھ نہ ہو مالک، میرے رحمان کی اکلوتی نشانی ہے، میرے مامون کی چاہت ہے، وہ ہماری خوشیوں بھری چاندنی ہے، اسے کچھ نہ ہونے دینا مولا، اسے اپنی امان میں رکھنا۔ سکینہ بیگم باقاعدہ اپنا دوپٹہ پھیلا کر روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھیں۔ روزہ کھل چکا تھا۔ کمرے میں ایک میز پر پھل، پانی اور جوس وغیرہ موجود تھا۔ چاندنی نے صرف پانی پی کر روزہ افطار کیا اور وضو کر کے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کے پیالے اشکوں کی پانی سے بھر گئے۔ وہ اللہ سے اپنی باحفاظت بازیابی اور یہاں سے نجات کی دعا مانگ رہی تھی۔ نماز و مناجات سے فارغ ہوئی تو گھڑی پر ٹائم دیکھا، رات کے 7:45 بج رہے تھے۔ اسے اغوا ہوئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ روتے روتے صوفے پر ڈھہ گئی۔ یکایک اس کا ہاتھ اپنے کوٹ کے دائیں جیب میں پڑا تو وہ بجلی کی سی تیزی سے سیدھی ہوئی اور جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کا سیل فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ امید اور آس کی روشنی اس کی آنکھوں میں ہی نہیں، اس کے چہرے پر بھی پھیل گئی تھی۔ وہ خوشی سے بے اختیار اور شدت سے رو دی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، میں مامون کو فون کروں یا حویلی؟ اس نے زیر لب خود سے سوال کیا، پھر اٹھ کر کھڑکیوں اور دروازے کے پردے اچھی طرح برابر کیے اور اس کے بعد حویلی کا ٹیلی فون نمبر ملا لیا۔ ہیلو جی، کون؟ زبیدہ نے فون ریسیو کیا۔ زبیدہ، میں چاندنی بی بی صاحب، چاندنی بی بی کا فون ہے۔ زبیدہ نے وہیں سے مامون کو پریشان بیٹھا دیکھ کر پکارا تو وہ فوراً ان کی جانب لپکا۔ ہیلو چاندنی، مامون نے ریسیور کان سے لگا کر بے تابی سے اسے پکارا۔ مامون، وہ روتے ہوئے بولی تو مامون کا دل تڑپ گیا۔ چاندنی، کہاں ہو تم؟ کیسی ہو؟ کہاں سے فون کر رہی ہو؟
मामून ने एक साथ ही इतने सारे सवाल कर डाले। वो रोते हुए अटक अटक कर बोली, मामून मुझे यहाँ से निकालें, ये 3 आदमी हैं। एक की आवाज़ मैंने पहचान ली है, वो सिकंदर बख्त का आदमी रहीम बख्श है। ये लोग मुझको किसी फार्म हाउस में कैद किए हुए हैं। इधर बाहर सामने वाली रोड पर ट्रैक्टर का बोर्ड लगा था। प्लीज़ मामून हमें यहाँ से निकालो। वो सब पिस्तौल लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। मेरा मोबाइल मेरे कोट की जेब में था, मुझे अभी मिला तो मैंने हवेली फ़ोन किया है। चांदनी तुम घबराओ नहीं, प्लीज़ मैं आ रहा हूँ। रो मत चांदनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हौसले से काम लो, मैं अभी आ रहा हूँ, ओके, अल्लाह निगहबान। मामून ने बेकरार और फिक्रमंद लहजे में नरमी से कहा और रिसीवर करीडल पर रखकर अपनी जीप की चाबी उठाई और बाहर भागा। सकीना बेगम और शाहीन मुसल्ले पर बैठी रो रो कर चांदनी की सलामती के साथ वापसी की दुआएं मांग रही थीं। माहीन गुमसुम रामीन को अपनी गोद में लिए दिल ही दिल में चांदनी के लिए दुआगो थी, जो इनके बेहतर मुस्तकबिल की नवीद लेकर आई थी और ख़ुद बहुत कड़ी और बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गई थी। वो उनके भाई की इज्जत, मोहब्बत और मुस्तकबिल भी तो थी। मामून को जब उन्होंने चांदनी के अगवा की खबर सुनाई तो वो शौक में आ गया था। अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख करके फ़ौरन गाँव चला आया था और अब तक पुलिस को इत्तेमाद में लेकर चांदनी की तलाश में सरगर्दा था। सिकंदर बख्त पर उसे शक था, लेकिन वो शहर गया हुआ था और ये बात सिकंदर बख्त के माँ बाप ने भी बताई थी और ख़ुद मामून ने भी सुबह शहर जाते हुए उसे वहाँ अपनी जीप में घूमते देखा था, इसलिए वो उसके ठिकाने पर छापा मारने नहीं जा सका था। वो चांदनी के उसके कब्ज़े में ना होने की सूरत में उससे खामखा की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। और अब जब चांदनी ने फ़ोन करके बता दिया था कि वो किसी फार्म हाउस में कैद है, तो वो फ़ौरन समझ गया कि ये सारी कारस्तानी सिकंदर बख्त की ही है, जो उसने बड़ी मनसूबाबंदी से की है। वो फार्म हाउस सिकंदर बख्त के बाप की मलकियत था और सिकंदर बख्त अक्सर वहाँ अपने यार दोस्तों की हमरा महफिलें जमाया करता था। इसी दौरान सिकंदर बख्त अपने दोस्त के साथ 5 स्टार होटल में डिनर कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र ग्लास विंडो से बाहर आकर रुकने वाली एक नई मॉडल की शानदार कार पर पड़ी। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से रकासा पिंकी बरामद हुई। उसे देखते ही सिकंदर बख्त के हाथ से चम्मच छूटकर बिरयानी की प्लेट में जा गिरा। कार के दूसरे दरवाजे से वही फिल्मी हदायतकार बाहर निकला था, जो सिकंदर बख्त की फिल्म बनाने के चक्कर में उसके करोड़ों रुपए हड़प कर गया था और पिंकी को लेकर दुबई फरार हो गया था। सिकंदर बख्त इन्हें ठाट बाट से हंसते मुस्कुराते फिरते देखकर अपनी तौहीन और बेवकूफ़ बनाए जाने के एहसास से सुलग उठा। उसका खून खोलने लगा। वो दोनों उसे उल्लू बनाकर उसके करोड़ों रुपए हथिया कर चले गए थे और आज 2 साल बाद वो उसके सामने आ खड़े हुए थे। सिकंदर बख्त ने अपनी वास्किट की जेब में मौजूद पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और खड़ा हो गया। वो दोनों हंसते बोलते अंदर आ रहे थे। सिकंदर कहाँ चले यार? उसके दोस्त अमजद ने पूछा, पिंकी और मलिक रियाज को मौत की नींद सुलाने। वो सख्त लहजे में बोला, पागल मत बनो सिकंदर, आराम से बैठकर खाना खाओ। अमजद ने उसे झाड़ा। मेरी भूख तो अब इन दोनों को मारकर ही मिटेगी, वो कहता हुआ मेज़ की तरफ जाते हुए हदायतकार और पिंकी के सामने आ खड़ा हुआ। वो दोनों उसे देखकर सिटपटा गए। कौन हो तुम? पिंकी ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। तुम मुझे नहीं पहचानती मकार औरत? मैं वही हूँ जिसे तुम और तुम्हारा ये महबूब चूना लगाकर फरार हो गए थे। आखिर कब तक बचते तुम दोनों मुझसे? बिलाखिर तुम दोनों की मौत मेरे हाथों ही लिखी थी। अब बताओ, पहले तुम्हें मारूं या तुम्हारी इस खुशामदी चमचे को? सिकंदर बख्त ने पिस्तौल पिंकी के रुखसार पर फेरते हुए बहुत ख़तरनाक लहजे में कहा। तो वो दोनों सरतापा कांप उठे। देखो सिकंदर, तुम हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, हम तुम्हारी रकम वापस कर देंगे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी फिल्म बनाऊंगा। रियाज मलिक ने मिन्नत भरे कांपते लहजे में कहा। तुम क्या मेरी फिल्म बनाओगे मलिक? मैं तुम्हारी अपनी ज़िंदगी का यह आखिरी सीन है, उसके बाद पैकअप ही पैकअप होगा, क्या समझे? सिकंदर बख्त ने ख़तरनाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और पिस्तौल की गोली उसके दिल में उतार दी। उसने लम्हे भर में तड़प कर जान दे दी। होटल में मौजूद लोग चीखते हुए बाहर भागने लगे। पिंकी की खौफ के मारे बुरी हालत थी, वो भी बाहर भागने लगी थी कि सिकंदर बख्त ने उसकी टांग में गोली मार दी। वो चीखी और वहीं गिर गई। अब भाग कर दिखाओ मकार औरत, तुम मुझसे तो भाग सकती हो, लेकिन मौत से नहीं भाग सकती। बाय बाय पिंकी डार्लिंग। सिकंदर बख्त ने वहशत आमेज नज़रों से उसे देखते हुए कहा और उसके सीने में 2 गोलियां मारकर उसे अब्दी नींद सुला दिया। अमजद ने चुपके से पुलिस को फ़ोन कर दिया था और सिकंदर बख्त के वहाँ से निकलने से पहले ही होटल के बाहर खड़े गार्ड्स और पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर बख्त की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने इन दोनों की लाशों को नफरत भरी नज़रों से देखा और मुस्कुराता हुआ पुलिस के हाथों में अपना पिस्तौल देकर बिना कोई मुज़ाहमत किए उनके साथ चल पड़ा। उधर मामून पुलिस की नफरी लेकर फार्म हाउस पहुंच गया। पुलिस ने बड़ी होशियारी से रहीम बख्श और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मामून चांदनी को ढूंढता हुआ इस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, जहां
चांदनी को बंद किया गया था। चांदनी जो सोफे पर बैठी अश्क बहा रही थी, उसे देखते ही उठकर उसकी जानिब दौड़ी और उसके सीने से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। चांदनी, मामून ने बेकरारी से उसे मुखातिब किया और उसके गिर्द बाजू हमाइल कर लिए। वो हिचकियाँ ले ले के रो रही थी। मामून का दिल उसके आंसुओं में डूब रहा था। वो उसके लिए जितना सख्त गिर बना हुआ था, इस लम्हे उससे कहीं ज़्यादा नरम और ख्याल रखने वाला लग रहा था। उसकी रेशमी बालों में नरमी से हाथ फेरता वो उसकी सलामती और बाजियाबी पर दिल में रब का शुक्र अदा कर रहा था। चांदनी, तुम ठीक तो हो ना? इन बदबख्तों ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? मामून उसके यूं बिलकने और रोने पर घबरा गया और बेचैन होकर पूछा तो उसने उसके सीने में चेहरा छुपाए हुए नफ़ी में सर हिलाया। मामून के लबों से सुकून का सांस निकला। थैंक गॉड। अच्छा रो नहीं चांदनी, वो तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं और इस कमीने सिकंदर बख्त को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैं उसके हाथ ही काट डालूंगा। उसका वो हशर करूंगा कि वो याद करेगा। वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। खतरनाक लहजे में बोला, नहीं प्लीज़, आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो पुलिस का मुजरिम बन गया है। चांदनी ने सर उठाकर उसके चेहरे को आंसुओं से भीगी आंखों से देखते हुए कहा, वो हम सब का मुजरिम है। खैर छोड़ो, तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो। शाबाश, हवेली में सब परेशान हैं, आओ चलें। मामून ने उसके भीगते चेहरे को अपने हाथों से साफ करते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया और अपनी जीप में बिठाया। चांदनी की हिचकियां अब तक जारी थीं। मामून ने बेकरारी से उसे देखा। पुलिस इन 3 मुजरिमों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। मामून SHO से बात करके जीप स्टार्ट करने लगा तो चांदनी का मोबाइल बजने लगा। चांदनी ने कोट की जेब में से मोबाइल निकाल कर देखा। स्क्रीन पर सरमद का नंबर आ रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात करे। उसने मोबाइल मामून की जानिब बढ़ा दिया। सरमद अंकल का फ़ोन है, आप बात कर ले, वो भीगती लरजती आवाज़ में बोली तो उसने भी उसकी हालत के पेश नज़र उसका मोबाइल लेकर ऑन किया और कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम सरमद साहब, मैं मामून बात कर रहा हूँ। जी मैं ठीक हूँ। चांदनी भी ठीक है, दरअसल वो सो रही है। आप मुझे बताएं, कोई ख़ास बात है क्या? जी हाँ। कब, कहाँ? ओके। ओ माय गॉड, तो कहाँ है अब वो? अच्छा ठीक है, मैं चांदनी को बता दूँगा। आपका फ़ोन था। ओके, थैंक यू सरमद साहब, इत्तला देने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मामून ने बात ख़त्म करके मोबाइल ऑफ़ किया और चांदनी को दे दिया और जीप स्टार्ट करके उसका रुख हवेली की जानिब कर दिया। उनकी जीप के पीछे पुलिस की गाड़ी भी आ रही थी। इनको बाहिफाजत हवेली तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी थी। 5-7 मिनट यूं ही खामोशी से गुजर गए। मैंने मना किया था ना कि अकेली हवेली से बाहर मत निकलना, देख लिया नतीजा। मुझको क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, वो हरासा सी बोली। मैंने जो मना किया था क्या बकवास की थी? किस वजह से ही कहा था ना, मगर तुम्हें तो मुझसे ज़िद है जैसे। वो सख्त गुस्सीले लहजे में बोलता हुआ ड्राइव कर रहा था। मुझे आपसे कोई ज़िद नहीं है, मैंने कौन सा यहाँ रहना है जो मैं ज़िद करूँगी? वो भीगती आवाज़ में बोली तो लम्हे भर को मामून ने उसे गौर से देखा। फिर अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर रखते हुए बोला, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान और आबरू महफूज रही, वरना सिकंदर बख्त जिस कुमाश का आदमी है, अगर वो यहाँ मौजूद होता तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर चुका होता। वो जलील आदमी, मैं नहीं जानती उसको, मगर आप तो जानते थे कि वो कैसा ख़राब आदमी है। फिर आपने अपनी बहन की ज़िंदगी क्यों ख़राब की उसके साथ शादी करके? वो गहरा सांस लेकर बोली तो मामून ने सपाट लहजे में जवाब दिया, ये शादी बचपन में ही हमारे बड़ों ने तय कर दी थी। मैं कब चाहता था कि मेरी मासूम बहन इस घटिया आदमी से ब्याही जाए। मैंने एहतजाज किया था इस शादी पर, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी थी। बचपन में रिश्ते तय करते वक्त वालिदैन ये नहीं सोचते कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, कैसे मिजाज के निकलेंगे। इनकी अपनी भी कोई पसंद नापसंद हो सकती है। ख़ानदान जोड़ने के ख्याल से खामखा औलाद की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। मजबूरी के रिश्ते तो फिर ऐसे ही होते हैं, मोहब्बत और इज़्ज़त से आरी। और जिन रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत पर ना रखी जाए वो एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। चांदनी ने जाने किस ख्याल में खोकर संजीदा और रंजीदा लहजे में कहा कि मामून ने उसे चौंक कर देखा था। फिर चंद सानिये वो अपने लब भींचता रहा और फिर गहरा सांस लेकर बोला, सरमद साहब बता रहे थे कि सिकंदर बख्त ने शहर में एक 5 स्टार होटल में एक फिल्म डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस पिंकी को कत्ल कर दिया है। ओ माय गॉड, यानी मर्डर? वो खौफजदा होकर बोली, हाँ मर्डर। सरमद साहब भी इसी होटल में मौजूद थे। पुलिस सिकंदर बख्त को गिरफ्तार कर ले गई है। आखिर वो अपने अंजाम को पहुंच ही गया। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। मामून ने दूर से हवेली के गेट को देखते हुए कहा, सरमद अंकल कैसे हैं? इनको तो कुछ नहीं हुआ ना? वो तो ठीक है ना? चांदनी ने परेशानी से पूछा। हाँ वो ठीक हैं। तुम्हें उनकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बहुत प्यार करती हो उनसे? मामून ने हवेली के करीब पहुंचकर हॉर्न देते हुए पूछा। जी हाँ, करती हूँ उनसे प्यार। वो भी मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। सरमद अंकल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे अपनी हर बात, हर परेशानी और हर प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। वो बिल्कुल पापा जैसे हैं, लविंग, केयरिंग एंड सॉफ्ट। वो भी मुझसे हर बात शेयर कर लेते हैं। ही इज़ अ डिसेंट मैन। चांदनी ने
खलूस दिल से सरमद की तारीफ की। हवेली का गेट खुल चुका था तो मामून ने गाड़ी अंदर ले जाकर रोक दी और फौरन नीचे उतरकर दूसरी जानिब आकर दरवाज़ा खोला। चांदनी जाने की सोच में गुम थी कि उसे गाड़ी हवेली में रुकने का पता ही नहीं चल सका। कम ऑन चांदनी। मामून ने उसे यूं ही गुमसुम बैठे देखकर पुकारा और उसकी कलाई पकड़कर उसे गाड़ी से नीचे उतारा और खींचता हुआ तेजी से अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में सकीना बेगम, शाहीन और माहीन मौजूद थीं। चांदनी को देखते ही उनके खोए हुए औसान बहाल हो गए। संभाले इसे। मामून ने चांदनी को सकीना बेगम के पास लाकर सोफे पर तकरीबन पटक दिया। वो चीख कर रह गई। कितना संगदिल हो रहा था वो ऐसी सूरत हाल में भी। उसे उसकी हालत पर रहम नहीं आ रहा था और उसे अच्छी तरह समझा दे कि आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर ये कहीं नहीं जाएगी। मामून ने चांदनी को शोलाबार नज़रों से देखते हुए गुस्से से कहा। वो सकीना बेगम की बूढ़ी बाहों से मचलकर बाहर निकली और उसके सामने खड़ी हो गई और भीगते लहजे में बोली, आपको किसने ये हक दिया है कि मुझको इस तरह डांटें या ऑर्डर दें? आप कौन होते हैं हमें डांटने वाले? चांदनी बेटी, मामून तुम्हारा शौहर है, तुम पे हर तरह का हक रखता है। शाहीन ने उसे बताया तो उसे भी अचानक याद आ गया कि माहीन ने उसे ये राज बता दिया था। वो ज़रा देर को भूल गई थी। अब फिर से याद दिलाया गया तो वो तड़प कर मामून को देखने लगी। वो भी उसको देख रहा था। उसकी निगाहों में उसके लिए क्या था ये चांदनी नहीं देख सकती थी कि आंखें भीग रही थीं। तैयम्मा, क्या यहाँ के शौहर ऐसे होते हैं, हर वक्त गुस्से में चिल्लाने वाले? मेरे पापा तो ऐसे नहीं हैं। वो तो मम्मा से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी केयर करते हैं। कभी गुस्से में ऊंची आवाज़ में वो उनसे नहीं बोले। और पापा ने मुझे यहाँ भेजते वक्त बोला था कि वहाँ सब तुमसे प्यार करने वाले लोग रहते हैं, मगर यहाँ सब तो मुझसे प्यार नहीं करते। चांदनी ने किसी और को नहीं बल्कि मामून को देखते हुए कहा था, जो जाने क्यों नजरें चुरा गया था। चांदनी बेटी, अल्लाह का करम हो गया कि तुम खैरियत से वापस आई। हम तो बहुत परेशान थे। मामून भी परेशान था और परेशानी में इंसान गुस्से में बोल ही जाता है। तुम दरगुजर कर दो बेटी, शाहीन ने नरमी से समझाया। तायम्मा, ये कोई आज की बात तो नहीं है। ये तो शुरू दिन से मुझे डांटते नापसंद करते और मुझ पर गुस्सा करते आ रहे हैं। मुझे आज तक किसी ने नहीं डांटा था, पापा ने भी नहीं। वो रोते हुए बोली। और मामा ने? मामून ने तंज किया। मम्मा तो है ही नहीं ना। अल्लाह मियाँ ने तो इन्हें इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया था। वो बिलखते हुए बोली तो सब पर जैसे बिजली गिर पड़ी। क्या कह रही हो चांदनी? क्या नूर फातिमा इस दुनिया में नहीं रही? शाहीन ने हैरत और सदमे से पूछा। इन दिनों वहाँ कोई वबा फैली थी। मामा की ड्यूटी गांव में भी लगी और सिटी हॉस्पिटल में भी। वो डे नाइट अपनी ड्यूटी देती रहीं और अपना ख्याल ही नहीं किया। फिर अचानक टाइफाइड से उनकी डेथ हो गई। 8 साल हो गए मामा की डेथ को, चांदनी ने सहमी हुई आवाज़ में रोते हुए बताया। तो सब हैरान परेशान और पेशमान रह गए। हाय हाय, नूर फातिमा मर गई और हमें रहमान ने इत्तला तक न दी। सकीना बेगम सीना को भी करते हुए बोली तो वह हिचकी लेकर गोया हुई। पापा तो खुद को ही नहीं संभाल पाए थे, आप लोगों को क्या बताते। और इसी दौरान ग्रैंड पा की डेथ की खबर आ गई और वो अपना दुख आप लोगों से कहे बगैर यहाँ आकर वापस भी चले गए। फिर तायाबू को उन्होंने बहुत अरसे बाद बताया था, लेकिन शायद इन्हें वक्त ने इतनी मोहलत ही नहीं दी थी कि वो आप लोगों को बता सकते। वो भी ग्रैंड पा के पास चले गए। लेकिन वो खातून कौन है जिन्हें तुम मम्मा कहती हो और जो तुम्हें फ़ोन भी करती हैं, जिनसे हम भी नूर फातिमा चची के ख्याल से बात करते रहे हैं? और अब तक? माहीन ने हैरानी से पूछा। वो मारिया आंटी हैं, सरमद अंकल की छोटी बहन और पापा की सेकंड वाइफ। पापा ने मेरे बहुत इसरार पर 5 साल पहले उनसे शादी की थी। उनसे पापा का एक बेटा भी है, शान, मेरा भाई। वो बहुत क्यूट और ज़हीन है, मुझे बहुत याद आता है। वो मामा तो नहीं है, लेकिन मामा जैसी ज़रूर हैं। वो मेरी टीचर भी थी, तो मेरी दोस्ती ज़्यादा है उनसे। वो पापा का और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ है बेटी। नूर फातिमा बहुत अच्छी औरत थी। सकीना बेगम ने उसे अपने साथ लगाकर प्यार करते हुए पुरनाम लहजे में कहा। लेकिन मामून तो मेरी मामा को लालची और बेवफा औरत समझते हैं। मैंने तो सुना था कि आपके यहाँ मरने वालों को बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाता है। वो बुरा भी हो तो मरने के बाद उसकी बुराई नहीं की जाती। मगर मामून अहमद को मेरी मामा मगरबी औरत होने की वजह से लालची और बेवफा लगती हैं। मामा तो मुझे आप लोगों से मोहब्बत और इज्जत से मिलने का सबक पढ़ाती रहीं। कहती थी कि तुमको एक दिन पाकिस्तान लौटकर जाना है, वहीं रहना है, इसलिए वहाँ अपने सारे रिश्तों को बहुत रिस्पेक्ट देना, इनको अपना समझना। मुझको नहीं मालूम था कि मेरा मामून के साथ निकाह हो चुका है। ये तो अभी भेद खुला है। चांदनी ने अपने आंसू साफ करते हुए बताया। मामून शर्मसार हो रहा था। तुम्हारी मामा ने निकाह के वक्त हमारी सारी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ शराइत के ज़रिए तुम्हारे नाम लिखवाई थी, क्या ये भी नहीं मालूम था तुम्हें? मामून ने पूछा। नहीं, जब निकाह का ही पता नहीं था तो प्रॉपर्टी का कैसे इल्म होता? और क्या आपके यहाँ पेरेंट्स अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रॉपर्टी लड़के से अपनी बेटी के नाम नहीं कराते हैं? मुझे पता है। फिर मेरी मामा को गलत और लालची क्यों समझते हैं आप? उन्होंने भी वो सब मेरी सिक्योरिटी के लिए महफूज मुस्तकबिल के ख्याल से कहा और कराया होगा।
یہ وہاں کا قانون ہے، ماما نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اور آپ کے سب بڑوں نے خوشی خوشی ان کی شرائط قبول کی تھیں۔ رشتوں سے زیادہ پراپرٹی ان کو پیاری نہیں تھی، لیکن شاید آپ کو پیار سے زیادہ پراپرٹی پیاری ہے، اور مجھ کو آپ کی پراپرٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاندنی نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے مامون کو دیکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مامون بیٹا، تم نے بہت دل دکھایا ہے اس بن ماں کی بچی کا۔ اس نے اتنا بڑا غم اپنے دل میں چھپا رکھا تھا اور تم بھی اسے دکھ سے دوچار کرتے رہے۔ بیٹا، وہ تو پیار کرنے والی لڑکی ہے، پیار کی چاہ میں ہی یہاں آئی تھی، تمہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاہین نے مامون کو دیکھتے ہوئے اس کی غلطی کا احساس دلایا۔ چھوڑو امی، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ مامون، تم نے چاندنی کو بہت ہرٹ کیا ہے، اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ تک چھین لی ہے۔ کتنی ہنستی بولتی مسکراتی ہوئی وہ یہاں آئی تھی، مگر تمہارے رویے نے تو اس کی ہنسی ہی ختم کر کے رکھ دی ہے۔ تم کس جرم کی سزا دیتے رہے اس معصوم کو؟ بیچاری کو تو اپنے نکاح تک کی خبر نہیں تھی اور تم پراپرٹی اس کے نام ہو جانے پر سیخ پا ہوتے رہے۔ اچھا ہوا پراپرٹی چاندنی کے نام تھی، ورنہ سکندر بخت اسے بھی برباد کر دیتا۔ ماہین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ برباد تو اب وہ خود ہو گیا ہے۔ شہر سے سرمد صاحب کا فون آیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ سکندر بخت نے ریاض ملک اور پنکی کو قتل کر دیا ہے اور پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ مامون نے سکندر بخت کا ذکر آنے پر یہ خبر انہیں سنا دی۔ چلو خس کم جہاں پاک، سکینہ بیگم نے تبصرہ کیا۔ شاہین اور ماہین چپ سی رہ گئی تھیں۔ مامون اپنے کمرے میں چلا آیا اور بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اسے اپنے آپ پر، چاندنی سے اپنے سرد رویے پر ندامت بھی محسوس ہو رہی تھی اور ایک عجب طرح کی بے قلی بھی اس کے اندر پھیلتی جا رہی تھی۔ پال ایڈیسن سے اس کی محبت اور بے تکلفی کا اظہار، شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کی بات، چاندنی کا لندن واپس جانے کا پروگرام، اس کا چاندنی سے نکاح، سب کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا۔ اس نے بے چینی کے عالم میں اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو اس کو چاندنی کے آنسوؤں اور اس کے لمس کی حدت نے اپنے ہونے کا احساس دلا کر اس کے اندر مزید ہلچل اور بے قراری اجاگر کر دی۔ اس کی خوشبو اب بھی اسے اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لاکھ کوشش اور خود ساختہ بے حسی اور بے نیازی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اپنے دل کو چاندنی کی محبت کی راہ پر چلنے سے روکنے میں ناکام رہا تھا، اور ایسا آج پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ چاندنی نے محاذ محبت پر اسے روز اول سے شکست سے دوچار کیا تھا۔ ادھر چاندنی نے رو رو کر اپنی نیلیگوں آنکھوں کو سجا لیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس لمحے وہ ایک دم سے اتنی کمزور کیوں پڑ گئی تھی کہ مامون کے دامن میں اپنے اشکوں کے موتی لٹا بیٹھی۔ اس پر بھلا اس کے آنسوں کا کب اثر ہوا تھا؟ وہ تو اسی طرح اسے غصے میں جلی کٹی سنائے جا رہا تھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو پتھر سے دل لگا بیٹھی ہوں۔ وہ پتھر تو میرے دل کو لمحہ لمحہ چھلنی کر رہا ہے۔ وہ نفرت کرتا ہے مجھ سے۔ وہ تو صرف مجھ پر غصہ کرنا اور حکم چلانا، اپنا حق جتانا جانتا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں وہ کیا جانے۔ وہ تو مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اگر اس صورت میں اس کو یہ حویلی، شہر والا بنگلہ اور فیکٹری میرے نام نہ کرنے ہوتے تو وہ مجھ کو کب کا طلاق دے چکا ہوتا۔ ہاں، اور اب اغوا ہونے کے بعد تو وہ مجھ سے اور زیادہ نفرت کرنے لگا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب یہاں نہیں رکوں گی۔ سرمد انکل نے میری واپسی کی سیٹ بک کروا دی ہوگی، میں ان سے صبح ہونے پر بات کروں گی۔ چاندنی نے روتے ہوئے خود سے باتیں کرتے ہوئے فیصلہ کیا اور اسی طرح روتے روتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ سحری کے وقت اسے کسی نے نہیں جگایا تھا، مگر پھر بھی اس نے بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تھا۔ دن کے 10 بج رہے تھے جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو آسمان سے چھاجو می برستا دیکھ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بے خودی میں باغ میں چلی آئی اور بارش میں بھیگنے لگی۔ اس کے اندر کی آگ اس ٹھنڈی بارش کی بوندوں سے بجھتی چلی گئی۔ اسے بہت لطف محسوس ہو رہا تھا۔ بارش میں بھیگتے ہوئے وہ خود بخود مسکرانے لگی تھی۔ مامون نے کھڑکی سے اسے بارش میں بھیگتے مسکراتے ہوئے دیکھا تو چند ثانیے کو وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ سادہ سے حلیے میں کتنی دلکش اور خاص دکھائی دے رہی تھی، بے حد جاذب نظر اور حد درجہ دل نشیں۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یکایک بادل بہت زور سے گرجے، بجلی کڑکی تو اس کی مہویت ٹوٹ گئی۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور چاندنی کے پاس پہنچ گیا اور اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، چاندنی یہ کیا بچپنا ہے، چلو اندر، ٹھنڈ لگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ تو کیا ہوا، میرے پاپا ڈاکٹر ہیں، وہ میرا علاج کر دیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بے نیازی سے بولی، تمہارے پاپا یہاں نہیں ہیں، لندن میں ہیں، سمجھی؟ میں بھی لندن میں ہی رہتی ہوں، یہاں نہیں، سمجھے؟ اس نے اس کی انداز میں جواب دیا تو وہ جذب سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے اتنی زیادہ بارش پہلے کبھی نہیں دیکھی، میں یہ بارش انجوائے کرنا چاہتی ہوں، آپ اندر جائیں، کہیں آپ کو ٹھنڈ لگ کر بیمار نہ پڑ جائیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں منمانی کرنے کی بہت عادت ہے۔ وہ چڑھ کر بولا، من ہے تو منمانی تو کرے گا نا۔ وہ اس کی صورت کو دیکھ کر بولی اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے دن اس نے وہ فائل مامون اور ماہین کی موجودگی میں سکینہ بیگم اور شاہین بیگم کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بتایا، گرینڈ ماں اور تائی اماں، یہ پراپرٹی کے پیپرز ہیں۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی پراپرٹی بیٹا؟
शाहीन ने हैरानगी से पूछा, वो प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने बाहिमी रजामंदी से निकाह के वक्त मेरे नाम कर दी थी, और इस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं जो मामून की तरफ से मुझको तलाक देने की सूरत में मुझे मिलना थी। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने मामून के नाम ट्रांसफ़र करवा दी है, और मिस्टर मामून अहमद, आप अब बेफिक्र होकर मुझको तलाक दे सकते हैं। मैंने वो सारी शराइत पापा से मशवरे के बाद कानूनी तौर पर ख़त्म करा दी हैं, जिनकी वजह से आपको अपनी बकिया प्रॉपर्टी भी मेरे नाम लिखना पड़ती थी। अब आप इस टेंशन से आज़ाद हैं। आपकी और तायाब्बू की सारी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर आपके नाम कर दी गई है। मेरा इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, और वैसे भी जब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम थी तब भी मैंने या पापा ने कौन सा फ़ायदा उठाया है इससे? इस्तेमाल और आमदनी तो आपके पास ही रही थी ना। फिर भी आप मुझ पर यूँ गुस्सा होते रहे जैसे मैंने आपके मुँह से निवाला और सर से छत छीन ली हो। बाय द वे, मुझको बहुत अफसोस है कि आपको मेरी वजह से नाहक परेशानी हुई। ये संभालें अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स, जिनकी मुझको ना कल कोई ज़रूरत थी और ना आज कोई चाहत है। रिश्ते दौलत से नहीं बनते और जुड़ते मिस्टर मामून अहमद, रिश्ते तो दिल के खलूस और प्यार से बनते और जुड़ते हैं। आप मुझको सिर्फ इस प्रॉपर्टी के खो जाने के डर से बर्दाश्त कर रहे थे ना, वरना कब के तलाक दे देते, है ना? मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सब कुछ आपका है। चांदनी ने मामून को देखते हुए संजीदगी से कहते हुए फाइल उठाकर उसके हाथ में थमाई और उसे अंदर तक से शर्मिंदा कर दिया। चांदनी, तुम शहर इस काम से गई थी? माहीन ने पूछा। जी हाँ, मुझे इस नाम नेहात प्रॉपर्टी से कोई सरोकार नहीं है, ना ही पापा को आप लोगों की दौलत से कुछ चाहिए। वो तो अपनों से अपना रिश्ता खलूस के साथ बरकरार रखने के ख्वाहिशमंद थे और हैं। मेरे निकाह की वजह से आप बाकी रिश्ते ख़राब मत करें। और मिस्टर मामून अहमद, आप तलाक के कागजात तो मुझको लंदन भी भिजवा सकते हैं, मैं मुंतज़िर रहूँगी। ये कहने के बाद वो वहाँ रुकी नहीं थी। मामून का चेहरा धुआं धुआं हो गया था। वजूद के जंगल में वहशतों ने सर उठा लिया था, दिल और रूह ज़ख्मी परिंदे की तरह जिस्म के पिंजरे में फड़फड़ा रहे थे। अरे, कोई मेरे रहमान की निशानी को रोक ले। मामून, तू क्यों ऐसी खलूस वाली लड़की को गंवाने पर तुला है? अरे, कुछ भी नहीं लिया उसने हमसे, जो नाम लिखा था वो भी लौटा गई है। उसे रोक ले, इसे मना ले। मामून, तू बचपन में लड़कपन में उसे बहुत चाहता था, फिर अब क्या हो गया? क्या हो गया है तेरी मोहब्बत को? क्यों उस मासूम का दिल तोड़ा तूने? क्यों रुलाता रहा है उसे? बोल, क्या ले गई है वो तुझसे? सकीना बेगम ज़ारों की तार रोते हुए मामून से मुखातिब थीं। सभी उससे खफा थे, और वो तो खुद अपने आप से खफा था। खुद में चांदनी के रूबरू पेश होने का हौसला नहीं पा रहा था। वो कैसा तमाचा मार गई थी उसके गरूर, तमकनत और गैज़ गज़ब भरे रवैये पर। उसने अपने फ़िक्र अमल से, रवैये और लहजे से उसकी हर हर सोच और हर हर ख़याल को गलत साबित कर दिया था। उसकी राय कि अपने मुस्बत अमल से नफ़ी कर दी थी। जैसा वो उसे और उसकी मामा मरहुमा नूर फ़ातिमा को समझ रहा था, वो दोनों उसके बिल्कुल बरअक्स निकली थीं। वो बहुत अजीम और बुलंद थीं, और मामून अहमद ख़ुद को पस्तियों में गिरता हुआ महसूस कर रहा था। निदामत ही निदामत थी कि उसका सर झुक गया था, नज़र में उठने की ताब न थी। चांदनी ने सरमद को फ़ोन कर दिया था। वो माहीन के रिश्ते के सिलसिले में मारिया और रहमान अहमद से मशवरा कर चुके थे। दर हकीकत चांदनी ने ही पहले मारिया और रहमान अहमद को फ़ोन करके माहीन का रिश्ता सरमद से करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वो दोनों बहुत खुश हुए थे ये सुनकर कि बिलाखिर सरमद भी शादी के लिए आमादा तो हुए। वो 38 बरस के थे और माहीन 31 बरस की थीं। रहमान अहमद और मारिया ने फ़ोन पर बाकायदा सरमद के लिए माहीन का रिश्ता मांग दिया था और इन्हें हाँ कर दी गई थी। शाहीन, सकीना बेगम और माहीन इतने अच्छे रिश्ते पर चांदनी की बहुत शुक्रगुजार हो रही थीं। माहीन की खुशी इस बात की थी कि सरमद ने इसकी तलाक और एक 4 साला बेटी को दिल से कबूल कर लिया था। वो बहुत महज़ब और सुलझे हुए इंसान थे। इन्हें यकीन था कि ज़िंदगी के इस नए सफ़र में इनकी ज़िंदगी में भी अब मोहब्बतों और मुसर्रतों की चांदनी मुस्कुराने लगेगी। सरमद की हवेली आने पर मंगनी की रस्म सब घर वालों की मौजूदगी में सादगी से अदा कर दी गई, और माहीन की इद्दत पूरी होने के दूसरे दिन इनकी शादी की तारीख तय कर दी गई। सब बहुत खुश थे। रामीन तो सरमद को बाबा बाबा कहकर इनकी गोद में ही जा सोई थी। माहीन की आंखें फटते मुसर्रत से छलक पड़ीं। इनकी बेटी को भी बाप की शफकत और मोहब्बत मुयस्सर आ गई थी। सरमद इन दोनों के लिए साहिबान बनकर आए थे। वो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती कम था, और शुक्रगुजार और ममनून एहसान तो मामून भी था। चांदनी का, जिसकी पुरखुलूस कोशिशों से उसकी बहन का घर फिर से आबाद होने जा रहा था, मगर वो चांदनी का शुक्रिया अदा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था खुद में। आज 29वां रोज़ा था और कल ईद होने का कभी अमकान था। मामून शहर गया हुआ था। हवेली की औरतें भी ईद की शॉपिंग कर आई थीं। उधर सिकंदर बख्त को रियाज मलिक और पिंकी के दोहरे कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई, और सिकंदर बख्त के माँ बाप और भाई अदालत में रहम की अपील दायर करने की तैयारियां कर रहे थे।
رحیم بخش اور دوسرے دونوں آدمی جنہوں نے چاندنی کو اغوا کیا تھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکے تھے اب لمبے عرصے کے لیے۔ سب کے معاملات سیٹ ہو گئے تھے، صرف چاندنی کے دل کا معاملہ سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ آج رات کی فلائٹ سے واپس لندن جا رہی تھی۔ دل میں مامون کی محبت رتی برابر بھی کم نہ ہو پائی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، بہت ضبط برداشت اور حوصلے سے اس نے شہر کا رخ کیا تھا۔ مامون کو شہر سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز ادا کر کے جب وہ حویلی پہنچا تو کھانے پر سب اس کے منتظر تھے۔ چاندنی کی عدم موجودگی مامون کو پریشان کر رہی تھی۔ اسی وقت مساجد اور ٹیلی ویژن پر عید کا چاند نظر آنے کی اعلانات ہونے لگے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو اداس لہجے میں مبارکباد دی۔ آپی، چاندنی نے کھانا کھا لیا کیا؟ مامون نے ماہین سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے چاندنی؟ چندا ماموں، چاندنی آنٹی واپس چلی گئی ہیں، رامین نے بتایا۔ کیا؟ کہاں چلی گئی ہیں؟ اسے جیسے 1000 واٹ کا کرنٹ چھو گیا تھا۔ چیخ کر پوچھا تو ماہین نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، چاندنی 6 گھنٹے بعد لندن جانے والی فلائٹ سے روانہ ہو جائے گی۔ کیا؟ وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ کس کی اجازت سے گئی ہے وہ؟ اسے اپنے مما پاپا کے گھر جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت تو نہیں تھی، اور تمہارے سلوک کے بعد تو اسے ویسے ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ تمہاری نسبت سے یہاں رہنے آئی تھی، مگر تمہاری نفرت سے دل برداشتہ ہو کر واپس جا رہی ہے، ماہین نے تلخی سے کہا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بولا، پھر بھی آپ لوگوں نے اسے روکا تو ہوتا، تم نے ہمیں اس قابل چھوڑا تھا کیا؟ کیا منہ رہ گیا تھا ہمارا اسے روکنے کا؟ اس کی ہمت تھی کہ اتنے دن تمہاری بے حسی اور بے رخی برداشت کر لی اس نے، ورنہ جس ماحول اور معاشرے کی پروردہ ہے وہ تو تمہاری ایک بھی سخت بات برداشت نہ کرتی۔ یہ اس کی اچھی تربیت ہی تھی جس نے اسے ضبط کرنا سکھایا ہے۔ افسوس تم نے ہیرے جیسی لڑکی اپنی بے رحمی اور کچھ فہمی سے گوا دی مامون، ماہین نے افسردگی اور طنز سے کہا تو وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شاہین نے پوچھا۔ شہر جا رہا ہوں اس وقت، مگر صبح تو عید ہے۔ شاہین نے فکر مند ہو کر اسے دیکھا۔ انشاءاللہ میں صبح تک واپس آ جاؤں گا، خدا حافظ۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، صبح مامون چاندنی کو لے کر یہاں آئے، وہ اسے روک لے منا لے، ماہین نے دل سے دعا مانگی۔ چاندنی کو سرمد ایئرپورٹ پر چھوڑ کر خداحافظ کہہ کر واپس چلے گئے تھے۔ چاندنی اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ چیک کروا رہی تھی تو چیکنگ پر مامور شخص نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سوری مس، آپ کی سیٹ تو کینسل کرا دی گئی ہے۔ واٹ؟ ہاؤ کین دس پاسبل؟ وہ حیران سی پھٹ پڑی۔ جی ایسا ہی ہوا ہے، آپ کے ہسبینڈ کی درخواست پر یہ اقدام کیا گیا ہے، آپ کو واپس جانا ہوگا، یہ آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے اس کا ٹکٹ اور پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو وہ حواس باختہ سی اپنا سامان اور پاسپورٹ وغیرہ لے کر الٹے قدموں واپس چل پڑی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کس نے اور کیوں کیا ہے۔ کیا مامون نے؟ دل نے سوال کیا۔ نہیں، وہ سٹون مین بھلا مجھے کیوں روکنے لگا؟ روکے گا بھی تو اپنی انا کی تسکین کی خاطر، دماغ نے رائے دی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں دھیرے سے قدم اٹھاتی، اپنا سوٹ کیس اور سفری بیگ کھینچتی ہوئی باہر کی جانب آ رہی تھی کہ سامنے مامون کو کھڑا دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ مامون نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سیاہ رنگ کے ٹراؤزر شرٹ اور اسکارف نما دوپٹے میں بالوں کے نیچے سی اونچی سی پونی بنائے حیران پریشان سی وہ روح میں اتر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ مامون نے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھایا اور ٹرالی میں رکھ دیا، اور پھر پورے استحقاق کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹرالی کھینچتا ہوا باہر آ گیا۔ سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھنے کے بعد اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر چاندنی کو اس میں بٹھایا۔ وہ ایک معمول کی طرح اس کے اشاروں پر عمل کر رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اسے یہ سب خواب لگ رہا تھا، اور اس لیے وہ اس خواب کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ مزید کچھ دیر اسی خواب کی سی کیفیت میں رہتی، مگر مامون کی غصے بھری آواز نے خواب کے سحر سے اسے حقیقت میں لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری اجازت کے بغیر حویلی سے باہر قدم مت نکالنا، پھر بھی تم نے اتنی جرت کر لی۔ مامون کا لہجہ چاندنی کو رلا رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی اپنے آپ کو مضبوط کرتی رہی۔ مامون اسے اپنے شہر والے بنگلے پر لے آیا۔ وہ حیران پریشان سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی ایک شاندار سے بیڈ روم میں آ گئی۔ مامون نے گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل پر رکھی، جوتے اتار کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ چاندنی جو کی تو کھڑی تھی۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا، مامون نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کی پراپرٹی آپ کو واپس کر دی ہے، اب کیوں روکا ہے مجھے؟ طلاق کے کاغذات تو آپ وہاں لندن بھی بھجوا سکتے تھے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تو تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ مامون اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میں نے آپ کو پایا ہی کب تھا، تو اب پالو۔ اس نے سٹ پٹا کر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا جو محبت کے نور سے دمک رہا تھا۔ چاندنی کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ میں تو سارا تمہارا ہوں، سر سے پاؤں تک، اب پالو مجھے، سمیٹ لو مجھے، چھپا لو مجھے اپنی ان آنکھوں میں، ان ریشمی زلفوں میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہیئر بینڈ کھول دیا۔ اس کے سارے بال بکھر کر چہرے پر آ گئے، اور اس محبت بھرے دل میں ہمیشہ کے لیے۔ مامون نے شوخی سے کہتے ہوئے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی۔ کم آن چاندنی، مامون نے اسے ہاتھ بڑھا کر خود سے قریب کرتے ہوئے اپنے شرعی حق کا استعمال کیا تو وہ مزید بوکھلا گئی۔
اس کا گلنار چہرہ مزید لو دینے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے سورج نے اپنے ہونٹ شبنم کے رخساروں پر رکھ دیے ہوں۔ اس کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے جو آپ نے یہ حرکت کی ہے؟ وہ سر پٹائے لہجے میں بولی۔ روم روم اس کے لمس کی حدت سے سلگ رہا تھا۔ رشتہ تو بہت گہرا ہے، تم شاید بھول گئی ہو ڈیئر کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے زلفوں کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ آپ کی پراپرٹی آپ کو واپس مل گئی ہے تو آپ کو مجھ پر پیار آ رہا ہے، لیکن میں آپ کی پراپرٹی نہیں ہوں۔ ہاں تم تو میری بیوی ہو، بہت پیاری سی بیوی۔ اس نے اس کے رخسار کو چھوا۔ مجھے واپس جانا ہے، پال میرا انتظار کر رہا ہے۔ چاندنی اس کی منفی سوچ کا اصل روپ دیکھنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے ہی انداز میں پال کا ذکر کیا اور وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو کہ اسے بھی یہاں بلا لو۔ بھائی پال اپنی بہن کی شادی میں بھی شریک ہو جائے گا اور اسے کہنا کہ اپنی ہونے والی بیوی اینجی کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ ہم اکٹھے ہنی مون منانے چلیں گے، دونوں کپلز ناردرن ایریاز کی سیر کو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ماہین نے مامون کو پال اینڈرسن اور انجی کے بارے میں، ان دونوں کی چاندنی سے رشتے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جب بھی وہ بڑے اطمینان سے مسکراتے ہوئے اپنا پروگرام بتا رہا تھا اور چاندنی کو حیرتوں کے سمندر میں غرق کر رہا تھا۔ کہاں سے وہ سخت اسپاٹ اور تلخ لہجہ اور کہاں یہ نرم و ملائم اور محبت آمیز رویہ۔ وہ سخت الجھن میں تھی اب تک۔ مگر میں تو آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کے پیار کے قابل نہیں ہوں۔ وہ اس کے تلخ اور توہین آمیز باتوں کے نشتر کیسے بھول سکتی تھی؟ یاد دلاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ آپ نے خود کہا تھا۔ میں نے؟ وہ ہنسا۔ وہ تو غصے میں کہہ دیا ہوگا۔ کوئی بھی شوہر غصے میں ہی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کرتا ہے، طلاق دیتا ہے اور نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ جو آپ چاہتے ہیں۔ جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں؟ پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کا آئیڈیل نہیں ہوں۔ وہ آزردگی سے بولی۔ تمہاری معلومات خاصی ناقص ہیں مائی ڈیئر چاندنی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم ہی میری آئیڈیل ہو، میرے قابل ہو اور میرا دل ہو، میرا مستقبل ہو، منزل ہو، ساحل ہو، اور میں مامون احمد تمہارا پاگل ہوں، دیوانہ ہوں۔ اب سے نہیں، تب سے جب تم پہلی بار یہاں پاکستان آئی تھی۔ تم سے نکاح ہونے پر میں بے حد مسرور تھا۔ اتنے برسوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا چاندنی کہ جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو، تمہارے ساتھ خوابوں میں سفر نہ کیا ہو۔ یہ تصویر دیکھ رہی ہو؟ مامون نے دیوار پر آویزاں تصویر کی جانب اشارہ کیا تو چاندنی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو اس کی اپنی تصویر تھی۔ مامون کے پاس کیسے پہنچی اس کی تصویر؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ یہ تصویر صرف دیوار پر آویزاں نہیں ہے، یہ تصویر اس دل پر بھی نقش ہے، اور یہ البم تمہاری تصاویر سے بھرا ہوا ہے۔ مامون نے بیڈ کی سائڈ والی دراز کھول کر اس میں سے البم نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور اسے حیرت اور مسرت میں ڈبو دیا۔ جانے کب کب کی تصویریں وہ کیسے حاصل کر کے جمع کرتا رہا تھا۔ میں دادی ماں اور امی کے حوالے سے چچا جان کو خط لکھ کر تمہاری تصویریں منگواتا رہا ہوں۔ بہت شدتوں سے چاہے چاندنی میں نے تمہیں، اور تم مجھے خاموشی سے چھوڑ کر پھر سے دور جا رہی تھی۔ اتنے برس تک کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، ہر پل اس خیال سے ڈرتا رہا کہ تم اس ماحول اور معاشرے کو اپنا کر مجھے نہ چھوڑ دو۔ تمہارے میرے ہونے کی دعائیں میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگا کرتا تھا۔ تم تو اب مجھ سے پیار کرنے لگی ہو نا، لیکن میں تو ہمیشہ سے تم سے پیار کرتا آ رہا ہوں۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اس پر تو شادی مرگ طاری تھی۔ وہ کیسے کیسے زیست افروز انکشافات کر رہا تھا، کن کن رازوں سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہارے پیار کو بھی محسوس کر سکتا ہوں میری جان۔ وہ محبت سے بولا۔ لیکن آپ کو تو میرا ہنسنا، بولنا، پہننا، اوڑھنا سب برا لگتا ہے، کچھ بھی برا نہیں لگتا۔ اگر یہ سب صرف میرے لیے ہو تو۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بات مت بنائے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، اسے سب کے سامنے قدم قدم پر ڈیگریڈ نہیں کیا جاتا جیسے آپ نے مجھ کو کیا۔ وہ بھیگتی آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ دل سے تو کبھی بھی میں نے تم پر غصہ نہیں کیا۔ جب جب تمہیں ستایا رلایا تب تب میں خود بھی تڑپا ہوں، رویا ہوں، جاگا ہوں، صرف تمہارے لیے چاندنی۔ رہی بات لباس کی تو میرے لیے میرے سامنے تم جو چاہو لباس پہنو، اپنا شوق پورا کرو، لیکن کوئی دوسرا تمہیں آنکھ بھر کر دیکھے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تم پر صرف میرا حق ہے۔ آپ بہت زیادہ پوزیسو ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں، بہت ڈانٹتے ہیں اور بہت روب جماتے ہیں، حکم چلاتے ہیں، اور میں ایسے رویے سہنے کی عادی نہیں ہوں، اس لیے آپ مجھ کو واپس جانے دیں۔ وہ پرنم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ دل تو اس کی محبت پر سرشار تھا۔ تو یوں کہو نا کہ تم مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ آزردگی سے بولا۔ مامون۔ چاندنی نے تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ غصہ، روب، حکم صرف حالات کے گھاؤ لگنے کا سبب تھا، ورنہ میں لاکھ تم سے نفرت سے بات کرتا، طلاق کی بات کہتا رہا، میرا دل تو میرے کہے کی نفی ہی کرتا تھا ہمیشہ۔ میں چڑچڑا سا ہو گیا تھا، کچھ تمہاری جدائی نے، کچھ ماہین آپی کی ازدواجی زندگی کی تباہی نے مجھے سلگا کر رکھ دیا تھا۔ حقیقتاً میں ایسا نہیں ہوں۔ تم میرے ساتھ رہو گی تو جان لو گی کہ میں کتنا زیادہ پیار کرنے والا ہوں، کس قدر خیال رکھتا ہوں اپنوں کا، اور تم تو مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تم پر کبھی غصہ کرنے کا آئندہ تو میں سوچوں گا بھی نہیں۔
बस जो हुआ और जो मैंने कहा, जितना मैंने तुम्हें हर्ट किया उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, नाराज़ मत हो। मामून ने अपनी बात मुकम्मल करके उसके सामने हाथ जोड़ दिए। चांदनी उसकी बातों पर, मोहब्बतों की शिद्दत पर दिल से ईमान ले आई। मामून, मेरी मोहब्बत मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ी हो, मुझको अच्छा नहीं लगता। चांदनी ने आगे बढ़कर उसके बंधे हाथों को थाम कर अलग करते हुए भीगते लहजे में कहा तो मामून को जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई। चांदनी, मेरी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी। मामून ने उसे बेखुद होकर अपने सीने से लगा लिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मामून की सारी ज़्यादतियाँ उसकी मोहब्बत के इकरार और इजहार पर उसके दिलो दिमाग से मिट गई थीं। मामून भी फर्ते मुसरत और इजहार तशक्कुर से बेखुद होकर रो रहा था। चलो अब पोंछ लो आंसू हमारे वास्ते, अब तो फ़कत हंसने का मौसम है। मामून ने बहुत मोहब्बत से उसके चेहरे की नमी को अपने हाथों में जज्ब करते हुए कहा तो वो उसके चेहरे को देखते हुए बोली, घर चलें, ये घर ही तो है हमारा। वो उसके रुखसार को छूते हुए बोला, मेरा मतलब था वहाँ गाँव में, हवेली में, सबके पास, वहाँ हम सुबह जाएंगे, आज रात हम चांद रात यहाँ मनाएंगे। वो शोखी और शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी हमारी रुखसती नहीं हुई है। वो हया से गुलनार होते हुए शर्मीले लहजे में बोली और वो उसकी इस अदा पर फिदा हो गया। क्यों जान, मैं तुमको एयरपोर्ट से रुखसत करा के नहीं लाया क्या? प्लीज़ मामून। वो शर्मा कर रुख फेर गई। वो हंस पड़ा, अच्छा यहाँ आओ, ये देखो, ये सब ड्रेसेस तुम्हारे हैं, मैंने चंद रोज़ पहले तुम्हारे लिए ईद की शॉपिंग की थी। वो उसका हाथ पकड़कर वार्डरोब के पास ले आया और वार्डरोब खोल दी। ये कैसे हैं? बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। थैंक यू कैसा, ये तुम्हारा हक है मुझ पर। चलो अपनी पसंद से कोई एक ड्रेस निकाल कर पहन कर दिखाओ। अगर मगर करोगी ना तो तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, वही करूंगा जो इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है, समझी? वो शरारत से उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। वो शर्मीलेपन से बोली, हाँ अब तो समेटने की ज़रूरत है, हिसारे मोहब्बत में, है ना चांदनी? वो उसे अपनी बाहों के हिसार में लेकर शोखी से बोला तो वो भी शर्मीलेपन से मुस्कुराती रही। ये हसीन चांद रात मुबारक हो चांदनी, आपको भी। चांदनी ने उसके चेहरे को प्यार से देखा। मामून ने उसके रुख रोशन पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त कर दी। गंदे बच्चे, चांदनी ने उसे प्यार से घूरा तो वो खुश दिली से हंस पड़ा और चांदनी मुस्कुराने लगी। दूर उफक पर ईद का चांद भी इन दोनों के प्यार भरे लम्हात पर मुस्कुरा रहा था।